कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली, नई बातें सुन ली, पुरानी सुनो, पुरानी सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला है कहानी के पीछे कहानी। टाइटल ही इतना दिलचस्प है तो उसके अंदर बातें क्या होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत वाक़यात, कुरान व हदीस के वाक़यात भी और साथ साथ ज़िंदगी के बहुत सारे तजर्बात भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं और उसके पीछे एक मकसद होता है। और उसका असल मकसद ये है इस प्रोग्राम का कि बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं और उसके बाद कोई नतीजा कायम कर लेते हैं, कोई फ़ैसला कर लेते हैं और उसके बाद माजरा कुछ और निकलता है। कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी अफसोस भी होता है और कभी शर्मिंदगी भी होती है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर गौर करने का गोया एक दर्स मिलता है। प्रोग्राम दिलचस्प भी बहुत है। माशाल्लाह मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हमारे साथ होते हैं, बहुत सारे वाक़यात हमें सुनाते हैं और इब्तिदाई तौर पर जो बात या जो वाक़या मैंने आपको सुनाना है वो कुरानी वाक़या है और दरअसल वो कहानी के पीछे भी कहानी कहा जा सकता है उसको, और वो दीवार के पीछे भी कहानी कहा जा सकता है। जी हाँ, ये वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले प्रोग्राम्स में दो वाक़यात सूरह कहफ़ के बयान किए थे जो दोनों बड़े ही दिलचस्प, बड़े ही हैरत अंगेज़, बड़े ही सबक आमोज़ हैं। एक वाक़या तो वो था जिसमें गार वालों का जो वाक़या था, किस तरह वो 309 बरस कमोबेश गार में सोते रहे। फिर दूसरा वाक़या हमने पिछले प्रोग्राम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की शानदार मुलाकात के बारे में जाना था। और आज हम बात करेंगे एक ऐसा वाक़या कि जिसमें एक ऐसी अजीम हस्ती जिनको पूरी दुनिया का हम कह सकते हैं कि राउंड अ ग्लोब सफ़र करने का मौका मिला, और ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात उनके उस ट्रैवल में हुए कि आज भी पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है। नाज़रीन, बात करेंगे हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में। हज़रत ज़ुल्करनैन, ये ज़ुल्करनैन क्यों कहलाते हैं? ज़ुल्करनैन के वैसे लफ्ज़ी माना तो होते हैं दो सींगों वाला, लेकिन इसके बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं। एक तो ये कौल मिलता है कि आपने दुनिया के दो किनारों का सफ़र किया इसलिए उन्हें ज़ुल्करनैन कहा जाता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि एक कर्न, 100 साल को एक कर्न कहते हैं। आपकी ज़िंदगी में दो कर्न गुजरे, 200 साल गुजर गए, इसलिए आपको ज़ुल्करनैन कहा जाता है। एक कौल ये भी मिलता है कि आपके दो गेसू थे, लंबे लंबे, यानी जिसको जुल्फ़े कहा जाता है। उस ज़माने में ज़ाहिर शरीयत में कई चीज़ों की ऐसी चीज़ें थी जो हमारी शरीयत में नहीं है, तो इसलिए भी ज़ुल्करनैन कहा जाता है। ये भी याद रहे कि दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। जी हाँ, पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी। उनमें 2 ईमान वाले और 2 यूँ समझिए कि गैर मुस्लिम थे, बेईमान थे, जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी और हज़रत ज़ुल्करनैन। जी हाँ, ये 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनको पूरी दुनिया पर गोया के हुकूमत मिली। और फिर जो बाकी जो लोग हैं उसमें एक तो नमरूद है और एक बख्त नसर और नमरूद थे जिनको पूरी दुनिया पर हुकूमत मिली, और ये दोनों बदबख्त थे। और अब जो एक और शख्सियत ने आना है जिसको पूरी दुनिया की एक बार फिर हुकूमत मिलेगी, वो हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत ज़ुल्करनैन की बड़ी दिलचस्प बातें हैं। आप हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के कज़न भी हैं और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ बड़ा ज़बरदस्त आपका ताल्लुक़ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों आपने इस्लाम कबूल किया, बहुत अरसा उनकी भी खिदमत में रहे, और फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक ट्रैवल शुरू किया। नाज़रीन, ये तारीख़ी ट्रैवल है और ये एक ऐसा सफ़र है जिसको कुरान ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया। सबसे पहले आप मग़रिब की तरफ जाते हैं, यानी जहाँ सूरज हमारे यहाँ, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, वेस्ट की तरफ, मग़रिब की तरफ आपने सफ़र किया और सफ़र करते करते वहाँ पहुँच गए जहाँ उनको सूरज गुरूब होते वैसे नज़र आ रहा था, जैसे प्याले के अंदर कोई चीज़ जो है वो डूब रही हो। और यानी हम कभी कभी समुद्र को देखते हैं तो सूरज हमें गुरूब होते हुए नज़र आ रहा होता है कि पानी के अंदर सूरज जा रहा है, लेकिन इतना आगे पहुँच गए कि बहुत क्लोजली आपने ये मंज़र अपनी आँखों से देखा। असल में मग़रिब का ट्रैवल करने का यूँ समझिए कि एक रीज़न ये था कि आपने पढ़ा था किताबों में कि वो जगह ऐसी है कि जहाँ पर आब हयात मौजूद है कि जो इसे पी लेगा उसे कभी मौत नहीं आएगी। इस ट्रैवल में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे, मगर वो पानी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने तो पी लिया, हज़रत ज़ुल्करनैन को मौका नहीं मिला। और फिर उसके बाद उस सफ़र में आपको एक ऐसी कौम मिलती है जिसको नासिक कहा जाता है। वो कौम जानवरों के लिबास
کہ ان کی خال کا لباس پہنتی تھی اور کوئی جسم پر لباس موجود نہیں تھا. آپ نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی اور پھر انہوں نے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا آپ نے ان قوم کے ساتھ جہاد بھی کیا اور اس کے بعد ان پر قابو پا لیا. اس کے بعد ناظرین آپ نے مشرق کا ٹریول شروع کیا, یعنی ایک کارنر کور کر لیا. اب آپ رائٹ سائڈ پہ, یعنی ہم جہاں کھڑے ہیں جس ملک میں وہاں پر سمجھے کہ اب مشرق کی طرف وہ جا رہے ہیں. مشرق اب نارملی آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو اب ایسٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے. تو اتنا ٹریول کیا کہ وہاں پہنچ گئے جہاں ان کو سورج طلوع ہوتے ہوئے گویا اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا. وہاں ایک قوم تھی جس کا نام منسک تھا. یہ قوم بھی عجیب و غریب قوم تھی اور یہ عجیب و غریب ان کے اسٹائل تھی. وہ غاروں میں رہتے تھے اور جب سورج نکلتا تھا تو وہ غاروں میں چھپ جاتے تھے. ہمارے یہاں تو لوگ سورج نکلتے پر کام پہ نکلتے نا, وہ سورج نکلتا تھا تو غاروں میں چھپ جاتے تھے اور جب سورج ڈھلنے لگتا تھا تو باہر نکلتے تھے. آپ نے ان کو بھی ایمان کی دعوت دی, ان سے بھی نیگوشیشن ہوئی, کچھ لوگ ایمان لائے, باقی ان کے ساتھ بھی آپ نے جہاد کیا. اب ناظرین امیزنگ جو تھرڈ ٹریول تھا, یعنی 2 کارنر آف دا ورلڈ کور ہو گئے. اب آپ شمال کی طرف, اب یعنی آپ نارتھ کی طرف سفر کرتے ہیں اور یہ سفر بڑا ہی عجیب و غریب ہے. وہاں کن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, کون سی قوم تھی جو تکلیف دیتی ہے, اس کو بڑی ڈیٹیل میں قرآن نے بیان کیا. آپ چلتے سدین تک پہنچ گئے, یعنی 2 پہاڑ تھے جس کے قریب آپ پہنچے. ایک قوم ملی, اس قوم کی زبان بھی آپ نہیں سمجھتے تھے. اشاروں میں کانورزیشن ہونے لگی, اشاروں میں بات چیت ہونے لگی اور اس قوم نے اپنے حالات بھی بتائے اور اس قوم نے ایک مزید قوم کی شکایت کی کہ ایک ایسی قوم ہے جو بڑی قتل و غارت گری کر رہی ہے, وہ ہمیں بہت تنگ کر رہی ہے. اور انہوں نے بہت ساری ڈیٹیل حضرت ذوالقرنین کو بتائی اور وہ قوم کون سی تھی, وہ قوم ہے یاجوج ماجوج. جی ہاں ناظرین, اب بات آگے چلے گی اس واقعے کے جو تھرڈ ٹریول تھا کہ اب کیا ہوا. یاجوج ماجوج کے مقابلے میں حضرت ذوالقرنین نے ایسا کیا کیا اور ایسا کیا ہے جو اب ہونے بھی والا ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ جو امیزنگ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے اس کہانی کے پیچھے ایک اور کہانی بھی ہے, کیونکہ وہ کہانی ہونی ہے, وہ واقعہ ہونا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہم کوئی کتاب پڑھیں یا کوئی پروگرام دیکھیں تو آگے لکھا ہوا آ جاتا ہے ٹو بی کنٹینیوڈ, ابھی اس میں کچھ باقی ہے جو آگے آئے گا. تو ایکچولی حضرت ذوالقرنین کی جو یہ واقعہ ہے یہ ٹو بی کنٹینیوڈ ہے, کیونکہ انہوں نے تو ایک کام کر دیا مگر اس کے بعد ابھی اس واقعے کا اگلا حصہ ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا, اس پر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 4 مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں. مدنی چینل کی زینت ہیں, عمران مدنی بھائی ہیں, یوسف سلیم بھائی ہیں, میری بائیں طرف ماشاءاللہ راشد مدنی بھائی اور عبد الواجد بھائی ہیں. یقیناً یہ بھی آپ کے لیے بہت کچھ لائے ہیں, ہمیں بتائیں گے, ہمیں سکھائیں گے. مگر پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو ہم کمپلیٹ کر لیں اور اس واقعے سے متعلق بھی پھر مبلغین دعوت اسلامی سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اب حضرت ذوالقرنین نے جو تھرڈ ٹریول کیا تھا شمال, تو اب ان لوگوں نے اس جس قوم سے آپ کی کانورزیشن ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے, اشاروں میں بات ہو رہی ہے, زبان انڈرسٹینڈ نہیں ہو پا رہی, تو ان لوگوں نے یاجوج ماجوج کی شکایت کی. اور یہ یاجوج ماجوج کون تھے ناظرین, یہ بھی ذرا یاد رہے کہ یہ بھی باقاعدہ ایک قوم ہے. ہاں, یہ کوئی ایسی آسمانی یا خلائی مخلوق نہیں ہے, یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے. ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ہے, گروہ ہے. جی ہاں, وہ آج بھی ہیں, دے آر ایگزسٹنگ, اس وقت بھی وہ موجود ہیں. آگے چلیں گے تو انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گا. یہ لوگ بلا کے جنگجو, خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں, جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں. موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام لوگ وہاں کی کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے. ایسے عجیب و غریب لوگ تھے کہ انسانوں کو بھی کھا جاتے, جنگلی جانوروں, یہاں تک کہ سانپ, بچھو, گرگٹ, ہر طرح کے جانور کو کھا جاتے تھے. اب حضرت ذوالقرنین سے وہاں کے لوگوں نے فریاد کی کہ ہمیں ان لوگوں سے بچائیے, آپ اتنا لانگ ٹریول کر کے آئے ہیں اور آپ ہم سے کچھ رقم بھی لیجئے, ان سے بچانے کے لیے ہم آپ کو کچھ پے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ افرادی قوت کے ذریعے میری ہیلپ کرو. اب آپ نے ایک شاندار پلان کیا ناظرین. یہ قوم ان پہاڑوں کے پیچھے رہتی تھی, یعنی یاجوج ماجوج کے جو لوگ تھے. تو آپ نے ایک بہت بڑی, آج کی زبان میں سمجھاؤں تو کانکریٹ وال بنانے کا پلان کیا. ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے کہ یہ بائفرکیشن ہو جائے, یاجوج ماجوج پیچھے چلے جائیں اور یہ قوم سکون سے رہنے لگے. اور اس زمانے میں یہ ایک اتنی بڑی دیوار بنائی گئی کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان اس دیوار کو گویا چن لیا گیا. اب یہ
یہ بنی کیسے؟ تو آپ نے کیا کیا، دونوں پہاڑوں کے درمیان پہلے بنیاد کھدوائی، اور اتنی گہری بنیاد کھدوائی. ہمارے ساتھ یوسف بھائی بھی ہیں، ان کا تو بلڈنگ فیلڈ سے تعلق بھی، ہم پوچھیں گے بھی کہ اتنی انہوں نے بنیاد کھودی کہ پانی نکل آیا. اور اب انہوں نے کیا کیا کہ پگھلائے ہوئے تانبے، پہلے گارے کے پتھر جمایا، پھر پگھلائے ہوئے تانبے کو اس کے اوپر ڈالا، لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی، اور پھر کوئلہ بھروا دیا، اور پھر اس پر آگ لگا دی. یعنی اگر آپ سوچیں آج کا فارمولہ جس طرح باقاعدہ کانکریٹ بنتا ہے مشین کے اندر، اس میں تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں، سیمنٹ جیسے بنائی جاتی ہے، سیمنٹ بنائی جاتی ہے، اور اگر آپ اس کو اور جس کو آپ کیا کہتے ہیں انہینس کرتے ہیں، اس کے پی ایس آئی کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ ایک فارمولیشن کے ذریعے اس کے ساتھ ایک فارمولہ امپلیمنٹ کر کے اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے کہ ہمیں کتنی پی ایس آئی کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا ایک تو یہ سیمنٹ ہے، پھر وہ جو مشین کے ذریعے کو جو آپ ڈالتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو سیمنٹ کے علاوہ پورا کانکریٹ بھی اس میں ہوتا ہے نا، وہ کانکریٹ مکسنگ بیسیکلی وہ ہوتا ہے، اور مکسنگ ہونے کے بعد اس کو چونکہ وہ اتنا بلند ہوتا ہے، آج کل یہ جو آپ وہ اس کو ہماری زبان میں تو کہتے ہیں براؤزر، براؤزر کے ذریعے جو کنکریٹ کو اوپر پہنچایا جاتا ہے، اوپر پہنچانا اپنی جگہ. مطلب میں سوچ پتہ کیا رہا تھا، ہم نے بھی بلڈنگ کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، آپ تو اس فیلڈ کے ہیں، کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں آگ بھی اس میں ہوتی ہے انوالو، ٹھیک ہے، اس میں باقاعدہ کانکریٹ کے لوہا بھی انوالو ہو رہا ہے، بلڈنگ میں سیمنٹ بھی انوالو ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ صدیوں پہلے حضرت ذوالقرنین نے اس عمارت کو، اس دیوار کو بنانے کے لیے تقریباً وہ تمام فارمولے یوز کیے. اچھا اس وقت حالانکہ لوگوں کے پاس گھر نہیں تھے، اور ان کے پاس نہ انہوں نے پہلے ایسے کبھی گھر دیکھے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اس وقت یہ کہانی، اللہ کی شان دیکھیں. اچھا یاد رہے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جو علماء کے اقوال ملتے ہیں، اس میں قول یہی کہ آپ اللہ کے نبی نہیں، آپ ولی ہیں اور ایک بہت عظیم بزرگ بھی ہیں. اب دیکھیں اللہ والوں کو رب کیسی مدد فرماتا ہے، کیسی اپروچ دیتا ہے کہ آپ نے ایک طرح سے کانکریٹ کی دیوار، اور فرمایا کتابوں میں لکھا کہ اس دیوار کو پھر اتنا اونچا بنا دیا ان لوگوں کے درمیان، اور اس کے درمیان حائل ہو گئی، اور پھر ایک مستحکم دیوار بن گئی. اب ناظرین وہ لوگ تو ایک طرح سے سیکیور ہو گئے. قرآن نے اس کو کس طرح بیان کیا؟ ان تینوں جو سفر ہیں، اس کو جیسے میں نے کہا کہ سورہ کہف کمال، ون آف دا کمال کی صورت ہے قرآن پاک کی، ون آف دا امیزنگ سورہ آف قرآن، تو اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو یہاں حتی اذا بلغ مغرب الشمس سے من امرنا یسرا، یہاں تک پہلے سفر کا ذکر ہے. پھر ثم اتبع سببا، یعنی 89 سے لے کر آیت نمبر 91 تک، خبرن تک، یہ دوسرے سفر کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا سفر ہے ثم اتبع سببا، 92 آیت سے لے کر وکان وعد ربی حقا 98 آیت تک، یہ تیسرے سفر کا ذکر ہے. تینوں سفر ذکر کیے قرآن نے. اچھا جو میں نے کہا نا ناظرین کہ ٹو بی کنٹینیو ہے، یعنی آپ کا ٹریول تو کمپلیٹ ہو گیا، یہ تینوں سفر کی بات پوری ہو گئی، مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. کتابوں میں لکھا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آج بھی اس دیوار کو توڑنے کی کوشش میں مصروف ہیں. وہ روز دیوار توڑتے ہیں، اور جب محنت کر کے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے چلو اب باقی کل توڑ لیں گے، یعنی شام ہو جاتی ہوگی یا دن پورا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کل توڑ لیں گے، اور وہ چلے جاتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں، جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی اونچی بھی ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. پھر توڑتے ہیں، پھر کوئی آخر میں کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو وہ کل نہیں آ رہی ہے ناظرین، یہ اللہ کا حکم ہے. وہ دیوار ان کے آگے روک بنی ہوئی ہے، کیونکہ ایک بار انہوں نے آنا ہے اس دنیا میں دوبارہ، اور وہ جب آنا ہے کہ جب رب کا حکم ہوگا اور جب قیامت طاری ہونے والی ہوگی. اب اس سے پہلے کیا ہوگا، یہ کیسے دیوار ٹوٹے گی، اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اب جب اللہ کا حکم قریب آ جائے گا اور جب یہ وقت آ جائے گا جب رب کی رضا ہوگی، تو ان میں سے کوئی شخص کہے گا کہ چلو انشاءاللہ باقی کل توڑ لیں گے. علماء کہتے ہیں جو انشاءاللہ کہنے کی برکت ہے، اس کی برکت سے جب وہ واپس آئیں گے تو اب وہ دیوار وہیں ہوگی، یعنی اب بڑی نہیں ہوئی ہوگی، اور وہ لوگ اب اس دیوار کو توڑ دیں گے اور پھر ان کا خروج ہوگا. اور جب یہ دنیا میں آ جائیں گے ناظرین، تو پھر اس کے بعد جو مفسرین نے قرآن کی تفسیر میں قرب قیامت میں جہاں واقعات ملتے ہیں، احادیث میں جو موضوع ملتا ہے کہ پھر تو یوں سمجھیے کہ بہت کچھ برباد ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ باہر نکلیں گے تو زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کریں گے، اور چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، اور جانوروں اور درختوں کو بھی کھا ڈالیں گے، زمین میں ہر جگہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، سبحان اللہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں جگہوں پر یہ نہیں جا سکیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے،
اور پھر یہ سب کے سب ہلاک ہوں گے. یہ سب قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے. قرآن نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا. ایک جگہ ارشاد فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے. ناظرین اس کی اور تفصیل صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑے کمال کے ساتھ لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، دجال کو قتل کیا جا چکا ہوگا. اب حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پہ لے جایا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوگا کہ جتنے ایمان والے ہیں ان کو کوہ طور پہ لے جائیں، کیونکہ اب یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اس سے کوئی نہیں لڑ سکے گا. تو مسلمانوں کو گویا سیکیور کر دیا جائے گا، مسلمان کوہ طور پر جائیں گے اور اب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. ناظرین ان کی تعداد اتنی بڑی ہوگی کہ بتایا کہ بحرۂ تبریہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی جو عرض ہے، یعنی جس کی وڈتھ کہہ لیں 10 میل ہوگی چوڑائی. فرمایا جب اس سے کوئی ایک اس کا گروہ گزرے گا نا یاجوج ماجوج کا، دوسرا گروہ آئے گا تو وہ پورا کا پورا سمندر کا پانی پی چکے ہوں گے. وہ پچھلے والوں کو یہ لگے گا یہاں کبھی سمندر تھا ہی نہیں، یعنی پورا سمندر پی جائیں گے. آپ اندازہ کیجئے کہ کوانٹٹی کتنی ہوگی. پھر فرمایا دنیا میں جب قتل و غارت گری کر لیں گے، فساد پھیلا دیں گے، تو ان میں سے کوئی کہے گا بدبخت کہ زمین والوں سے کو تو قتل کر دیا، اب چلو آسمان والوں سے بدلہ لیتے ہیں، آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب جب وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ کی شان دیکھیں. کہتے ہیں نا کہ ظالم کو بھی ڈھیل دی جاتی ہے. اب ان کو لگتا ہے کہ ہم جناب بہت آگے بڑھ گئے ہیں، تو بتایا جائے گا کہ اوپر سے تیر واپس آئیں گے نا وہ خون آلود آئیں گے. اللہ اکبر. یعنی اب ان کو امیجنیشن کیا ہوگی کہ اوپر والوں کو بھی معاذ اللہ ہم نے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے. تو اب یہ انہی قتل و غارت گریوں میں مصروف ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ پہاڑ میں محفوظ اور موجود ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے. یقیناً مقابلہ اتنے، یعنی آج کی کوانٹٹی سمجھیں، اگر جو تفسیریں پڑھتے سے لگتا ہے کروڑوں ہوں گے، وہ ان سے کون لڑ پائے گا. تو اب اللہ کی مدد آئے گی اور ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، وہ سب کے سب مر جائیں گے. اب ایک اور ایشو یہ ہوگا ناظرین کہ اب دنیا میں ہر طرف ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. ان کروڑوں لاشوں کو دفنایا کیسے جائے، اور نہ دفنایا جائے تو پوری دنیا میں گویا تعفن اور بدبو اور نہ جانے کتنی بیماریاں پھوٹ پڑیں. تو اللہ اکبر. بتایا کہ اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین میں ایک بالشت بھی نہیں بچے گی اور ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیل جائے گی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے. تو فرمایا کہ اللہ پاک ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا اٹھا کر لے جائیں گے، گویا زمین کلین ہو جائے گی. اب بتایا ان کی تعداد کتنی ہوگی کہ ان کے جو تیر و ترکش ہوں گے نا، جو ان کے ہتھیار ہوں گے، وہ مسلمان جب جلائیں گے تو 7 برس تک جلانا پڑے گا. 7 ایئرز میں تو صرف جا کے ان کے ہتھیار جل کر ختم ہوں گے. تو ان تمام باتوں سے امیجنیشن کرنی ہے کہ کتنی تعداد میں ہیں. یہ آج بھی موجود ہیں. اس پہاڑ کے پیچھے اس سد سکندری کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور لیکن چونکہ قرآنی واقعہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں احادیث کے ذریعے سب کچھ پتہ چلا ہے. تو یہاں ہمیں بہت زیادہ کہتے ہیں نا عقل کے گھوڑے دوڑانا. لوگ کہتے ہیں جناب اب تو گوگل کی جو سرچ ہے اس سے پوری دنیا دیکھی جا سکتی ہے، تو یاجوج ماجوج نظر کیوں نہیں آتے؟ پہلی بات تو یہ اچھا نظر نہیں آتے بھائی، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز ہمیں نظر آ جائے. کچھ مسٹریز آف دا ورلڈ تو آج بھی ہیں. دنیا اور سائنس آج بھی اسی دنیا پر بہت ساری چیزوں کو آج تک نہیں سمجھ پائی ہے، جس میں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بڑی ساری مسٹریز بتائی جاتی ہیں. دنیا میں انٹارکٹیکا جس نارتھ کی ہم نے بات کی، اللہ جانتا ہے یہ سب کہاں ہیں. لیکن دنیا میں ایک خطہ ضرور ہے جہاں زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں اور اگر خود ہی سرچ کریں تو انٹارکٹیکا جو علاقہ ہے -70 ڈگری ہے. کیا معلوم اللہ نے اس جگہ کا موسم اسی لیے ایسا رکھا ہو کہ ادھر کوئی جا ہی نہ سکے اور وہاں ایسی کوئی مخلوق رہتی ہو. تو بہرحال یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن دجال بھی اسی دنیا میں موجود ہے، ہاں، اور یاجوج ماجوج بھی موجود ہیں. یہ رب کی شان ہے. تو بہرحال ناظرین یہ واقعہ ہم نے قرآن کی تفسیر کے ذریعے سنا. اب میں یہاں چھوٹی سی ایک اور بات کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ یقیناً مبلغین اس واقعے پر بھی اپنی مدنی پھول عطا فرمائیں گے. کہ مجھے اندازہ ہے جو لوگ اگر واقعی میرے ساتھ ہوں گے تو وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ واقعہ سن رہے ہوں گے، کیونکہ ہمیں جب بھی اس طرح کے واقعات، خاص طور پہ یاجوج ماجوج کا میں نے جب بھی بیانات کیے ہیں تو کہتے ہیں نا کسی کا اگر منہ کھلا ہے تو کھلا ہی رہ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہو تو اس نے رکھ دیا اور چائے بعد میں پیوں گا، پہلے آگے کیا ہوگا میں دیکھوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنے دلچسپ واقعات ہمارے قرآن میں موجود ہیں، اتنی پیاری باتیں اور اتنی امیزنگ سٹوریز قرآن میں ہیں، تو ہم ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ ہم قرآن کے ساتھ کیوں اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرتے اور قرآنی واقعات پڑھ کر اپنے ایمان کو
کیوں تازہ نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ پھر کتنا سارا درس بھی ملتا ہے، اللہ کی قدرت پر اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا شان ہے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ دائیں طرف عمران بھائی موجود ہیں، کیا فرمائیں گے عمران بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل قرآن کریم کے جو اسلوب ہیں ان میں سے دیگر اسلوبوں کے ساتھ ساتھ ایک اسلوب قرآن کا یہ ہے کہ قرآن واقعات کو بیان کرتا ہے، جسے قصص القرآن کہا جاتا ہے، اور ان واقعات کے اندر دلچسپی تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عبرت کے بہت سارا سامان اس کے اندر ہوتا ہے کہ بندہ ان کو پڑھے اور ان کو دیکھے، اور جن گناہوں کی وجہ سے سابقہ امتیں ہلاک کر دی گئیں، ان پر اللہ کا عذاب آیا، تو ان گناہوں سے انسان بچے۔ یہ ایک قرآن کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے اس کا ایک اہم مقصد بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن تو ویسے بھی قرآن ہے، قرآن شفا ہے، قرآن برکت ہے، قرآن جو ہے وہ اس سے محبت کی جائے تو اس کی برکتیں دنیا آخرت میں ملتی ہیں۔ قبر میں قرآن جو ہے اگر بندہ ساتھ رکھنے والا ہو، قرآن سے محبت کرنے والا ہو، اس کی قبر جو ہے وہ روشن ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے۔ اور میں ایک ظاہر ہے کہ مختصر بات اس پر کرنی ہے، ایک روایت ذکر کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، اللہ، فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ تصور کرے کہ وہ کتاب جو کتاب رحمت ہے، وہ کتاب جو کتاب شفا ہے، وہ کتاب جس کو بندہ پڑھتا ہے تو اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنے کی بشارتیں ہمیں ہمارے اسلام نے بتائی ہیں، لیکن اگر اسی قرآن کے الفاظ لعنت بندے پڑھنے والے پر کر رہے ہوں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے سکون کی زندگی گزارے گا؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن صحیح نہیں پڑھنا جانتے، یا قرآن جی ہاں، محدثین نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو قرآن کو مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں، جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، صحیح تلفظ سے، صحیح مخارج سے نہیں پڑھتے، تو ایسا جو ہے ان پر یہ لعنت قرآن کیا کرتا ہے۔ تو قرآن پڑھیں منزل من اللہ، جیسا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے ویسا قرآن پڑھیں۔ راشد بھائی، قرآن کی اہمیت ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں عمران بھائی نے بیان کی، اس واقعے سے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، یہ واقعہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ بظاہر اسباب موجود نہ بھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کی مدد فرمانا چاہتا ہے تو خود اسباب مرتب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ جس قوم نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیلپ کے لیے کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ جو ان کو سفر کروایا تھا، گویا کہ اس قوم کی یہ مدد کرنا تھی اور یاجوج ماجوج کے شر سے ان کو بچانا مقصود تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بندے کو مشکل سے نکال سکتا ہے۔ پھر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قوم نے ریکویسٹ کی کہ ہماری ہیلپ کیجئے، اور جب یہ کام ہو رہا تھا، سد سکندری بن رہی تھی، یعنی کہ وہ مضبوط دیوار بن رہی تھی، تو اس دوران جو سامان مہیا کرنا تھا تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہ اسباب دیے جائیں۔ قرآن مجید میں اس کا واضح بیان ہے۔ تو قرآن مجید میں اس چیز کو بیان کیا جانا اس بات کی ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے اگر ہیلپ لی جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں استمداد کہتے ہیں، یعنی اللہ والوں سے مدد طلب کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مدد تو رب ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے یہ مظہر بنتے ہیں، یہ سبب اور وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اذن و اختیار دیا ہے۔ تو قرآن مجید میں متعدد واقعات ہیں، ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی واضح طور پر اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ والوں سے مدد طلب کرنا بھی درست ہے، اور اللہ والوں کا مدد کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، یہ قرآنی واقعہ ہم نے سنا، اب چلتے ہیں اگلے کچھ واقعات کی طرف۔ ہر واقعے کے پیچھے سبق ہے، ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ عمران بھائی کیا فرمائیں گے؟ آج جو میں واقعہ لے کے آیا ہوں عبدالحبیب بھائی، جی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، ہے اور جن کا واقعہ ہے وہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ جی، اچھا، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ بہرے نہیں تھے، مگر ساری زندگی ان کو بہرا کہا جاتا رہا، اور آج بھی ان کو اسم کہا جاتا ہے، یعنی اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا۔ اب یہ بہرے نہیں تھے مگر ساری زندگی جو ہے بہرے بن کر رہے، اور لوگوں کو یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں سنتا ہوں اور میں بہرا نہیں ہوں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی مجلس میں بیٹھے تھے، تو اس مجلس میں ایک مسلمان کا کوئی عیب آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا جسے لوگ جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے۔
تو اب ایسا ہوا تو آپ چونکہ اللہ کے ولی اور آپ کی ایک عزت، تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ ان کے سامنے مجھ سے یہ جو ہے وہ کام ہو گیا، تو اس طرح وہ پریشان ہوا تو آپ نے اس کے سامنے جو ہے وہ فرمایا ہاں کیا کہتے ہو، یعنی جیسے بہرے لوگ جو ہے وہ سننے کے لیے بار بار کہتے ہیں، تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ اظہار فرمایا، آپ نے عملی طور پر اس کو ظاہر کیا، جس سے وہ بندہ یہ سمجھا کہ یہ تو بہرے ہیں، ان کو تو سنتا ہی نہیں ہے، کہ چلو ٹھیک ہے میرا عیب ان کو پتہ نہیں چلا، تو وہ خوش ہو گیا اور اس کی عزت جو ہے آپ کی نگاہوں میں وہ سمجھا کہ باقی رہ گئی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ایک مسلمان کی عزت کو بچانے کے لیے ساری زندگی اپنے اوپر جو ہے وہ اسم کا لفظ طاری کیے رکھا، اپنے آپ کو بہرا ظاہر کیا، اور ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کمال ہو گیا نا کہ پہلے تو یہ پتہ چلا بہت سارے لوگوں نے حاتم اسم نام تو سنا تھا، لیکن یہ اسم ان کو ان کے سننے کی سماعت کے حوالے سے کہا جاتا الف تھا، صاد اور میم، ہاں یعنی لیکن وہ ایسا تھے نہیں۔ یہاں ہم یہ پتہ چلا کہ کسی مسلمان سے اگر کوئی مسٹیک ہو جائے یا اس کا کوئی عیب سامنے آ جائے تو اس پر مذاق اڑانے کی بجائے، اب یہ دوستوں کی محفل میں بھی بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان ہے، دیکھیں ہم سارے ہیومن بینگز ہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں جو عیب مجھ میں ہیں، جو میرے اندر پرابلمز ہیں وہ باقی مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، تو اس پہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کسی بھری محفل میں کسی کا مذاق اڑا دینا، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم جب کسی کا مذاق اڑائیں گے تو کل ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارا بھی کسی جگہ پر مذاق اڑاؤ۔ عربی کا ایک مقولہ ہے نا من ضحک ضحک، کہ دو جملوں میں دیکھیں بات پوری ہو گئی ہے۔ جو کسی پر ہنستا ہے وہ ہنسا جاتا ہے۔ آپ آج کسی کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، کسی پر ہنس رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے بچوں پر تنقید کر رہے ہیں، کسی کی فیملی پر تنقید کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں میں بھی یہ عیب آ جائے۔ آج میں کسی کے جناب بات کا بعض اوقات نا کسی کے ایک جملہ پکڑ لیتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے بیان میں یہ بات کہہ دی، اتنی بڑی جناب مذہبی بندہ ہو کر، یا بھائی علماء بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے، مبلغین بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، جو روز بیان کرے، جو گاڑی جتنا روڈ پر آئے گی اسی کے ایکسیڈنٹ کے زیادہ چانسز ہیں نا۔ کوئی بندہ باتیں کم کرتا ہو کہتا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، بھائی جو روز بات کر رہا ہے اسی سے غلطی کے چانسز ہیں۔ ہاں ایک اور بڑا پیارا جملہ ہم نے کہتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ مسٹیک ونس، اگر کوئی مسٹیک کرے تو وہ مسٹیک ہے، لیکن ہاں اسی مسٹیک کو وہ بار بار کرے تو پھر وہ بلنڈر بن جاتی ہے۔ تو اگر ایک آدھ بار دو بار کوئی غلطی ہو گئی تو کسی کو بھی سمجھا دینا چاہیے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں کہنا کہ ایک بزرگ کے واقعے سے میں کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ انہوں نے اس بندے کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، اپنے آپ کو گویا بغیر سننے والا کہلانا پسند کر لیا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اس میں کہ لوگوں کی ٹو میں اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ ان سے ان کا حسد ہو جاتا ہے، اب وہ اس کی عیب جوئی میں، اب اس کے نقص نکالنے میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اس کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی چانس مل جائے، کوئی موقع مل جائے۔ بہت پیاری ایک روایت ہے، اس کو احادیث کی مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا، مسلم شریف میں بھی اس کو بیان ہوا، اور مسند امام احمد میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی۔ میں اس کو کوشش کرتا ہوں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپ ایک مرتبہ دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ مجلس میں موجود تھے تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انس دروازہ کھولو، یہ وہ شخص آیا ہے کہ جس کو اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اچھا ایکچولی یہ بھی کہانی کے پیچھے کہانی ہے جی، یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں نا، یہ بھی اس حدیث میں سبحان اللہ کہ یہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کی عادت ہے، ان کی عادت کیا تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا تو سامنے جو شخص تھے، جو صحابی تھے نا، وہ تھے دیہات کے رہنے والے بدو صحابی تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ بالکل دبلا پتلا جسم تھا، اور آپ نے تازہ تازہ وضو فرمایا تھا، داڑھی سے آپ کے جو ہے نا وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ ہاتھوں میں جوتے اٹھائے ہوئے تھے، بغل میں دبائے ہوئے تھے، آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں، اور جو بھی ان کے معاملات تھے سوال وغیرہ پوچھتے ہیں اور پھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اگلا دن ہوا، اسی طریقے کی مجلس تھی، ایک مرتبہ پھر دروازہ بجا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی الفاظ دہرائے کہ انس دروازہ کھولو، وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت انس پھر دروازہ کھولتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہی صحابی دیہات کے رہنے والے ہیں، وہی سادگی کا عالم، وہی آپ کی داڑھی مبارک سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جوتے ہاتھ میں لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں اور اپنا مسئلہ وغیرہ پوچھتے ہیں، پھر تشریف لے جاتے ہیں۔
اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر رشک آنے لگا کہ یار یہ اتنے سادہ طبیعت ہیں اور ان کا مرتبہ دیکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جنت کی جو ہے وہ بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ تیسرے دن میں یہی معاملہ ہوا۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اس مجلس سے اپنا سوال وغیرہ جو بھی تھا پوچھ کر اٹھے اور جانے لگے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے بعد تشریف لے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے پیچھے ہو لیے اور جا کر ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ تو اب خیر کچھ معاملات کے بعد، کچھ بات چیت کے بعد آپس میں طے ہو گیا، ٹھیک ہے اب تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، آپ میرے ساتھ رہ لیں۔ کہتے ہیں میں 3 دن تک ان کے ساتھ رہا، لیکن بظاہر ان کی کوئی ایسی عادت و اطوار مجھے نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میں نے جو ہے نا وہ ان سے بات کی اور کہا کہ بھائی آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں میں نے آپ کا کوئی ایسا اسپیشل عمل نہیں دیکھا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے؟ تو آپ نے جو بات کہی تھی نا، جو جواب ارشاد فرمایا تھا، کہا کہ عبادت میں تو میں جو کرتا ہوں وہ تو تمہارے سامنے ہے، تم نے دیکھ ہی لیا کہ میں کیا کرتا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ میں کسی سے یوں کہا جائے کہ جلتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حسد سے بچنا، کسی کی غیبت سے بچنا، کسی کے بغض سے بچنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جیتے جی جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ واقعہ خود اتنی ساری باتیں بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یوسف بھائی اس واقعے میں علماء نے یہ بھی سمجھایا نا کہ نبی پاک یہ جانتے ہیں کہ دروازے کے پیچھے کون ہے اور اس کو مرتبہ کیا ہے، اس کا انتقال بھی ایمان پر ہوگا نا، جنت تو بات کی بات ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا یہ بھی نبی پاک جان رہے ہیں، اور پھر سبحان اللہ یہ جنت میں بھی بلا حساب داخل ہوں گے۔ اچھا، اگلے دن بھی پیارے آقا بتا رہے کہ اس کا مطلب وہی آ رہا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تو یہاں تو عقیدہ ہے نبی پاک کے علم میں جو غیب ہے اللہ پاک نے جو عطا فرمایا اس پر بھی ہمیں بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ دوسرا یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلی کہ بعض اوقات کوئی بڑے جبے کبے والا بندہ ہی بڑے مرتبے والا ہو۔ ابھی جو حدیث میں حلیہ بیان کیا کہ بالکل دیہاتی سے ہیں اور ان کے یعنی بالکل نارمل اسٹائل آف سادگی والے بندہ تھا جس کو باقاعدہ، اچھا اگر تو وہ کوئی نام چین ہوتا تو نام لکھا جاتا نا، یعنی ان کا نام بھی کوئی ایسا مشہور نہیں تھا، ایک نام نارمل سے انسان ہے۔ تو اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اطراف میں جو سادہ سے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، اسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو تیسری بات یہ سیکھنے کو ملی جو بڑی کمال کی بات ہے اس پہ ڈسکس ہونی چاہیے کہ اس روایت میں جو جن صحابی رسول بڑا نام ہے ان کا، اور وہ کیوں جا رہے ہیں ان کے پاس کہ ان سے میں وہ عمل سیکھوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو اس عمل کی وجہ سے کیا ایسا کرتے ہیں، وہ نیکی کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ اچھا پھر اس بہاف پر ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھ رکھیں، میں آپ کے گھر چلوں گا، آپ کی خلوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں ہم غور کریں کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم اس کا فرنیچر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا کوئی عیب دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے گھر میں رہ کر جناب کوئی ایسی بات ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم ساتھ رہ کر اس کا کوئی عیب ڈھونڈ لوں۔ یہ کیا ہماری مینٹل اپروچ ہے؟ اور یہ اللہ والے اس لیے جا رہے ہیں کہ میں رہ کر کوئی جنت میں جانے والا کام سیکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر سبحان اللہ وہ جو صحابی تھے ظاہر ہے وہ ایکسپیکٹیشن تو بہت لے کر گئے تھے کہ پتہ نہیں کتنے نوافل پڑھتے ہوں گے، کتنی تلاوت کرتے ہوں گے، ساری رات سجدے میں رہتے ہوں گے، کیسے اعمال ہوں گے، تو وہ تو نارمل لائف گزار رہے تھے۔ کہا میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا۔ پھر جب انہوں نے ڈیفائن کیا کہ میں کچھ اور نہیں کرتا، بس یہ میرا دل صاف ہے مسلمانوں کے کینے سے، میں حسد نہیں کرتا، تو پھر اس صحابی رسول نے فرمایا پھر حضرت یہی وجہ ہے اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے۔ تو یہ پوری روایت سبحان اللہ اتنی سارے یوں سمجھے کہ مدنی پھول ہیں کہ کاش میں اور آپ اپنا دل مسلمانوں کے لیے صاف کر لیں، مسلمانوں کے کینے سے پاک کر لیں۔ اگر کوئی غلط کام کر بھی رہا ہے تو مجھ پر کب واجب ہے کہ میں اس کے غلط کام کی ٹوب میں پڑوں، بلکہ دعا کروں کہ اللہ اس کی اصلاح کر دے اور اللہ مجھے اس گناہ سے بچا، کہیں مجھے یہ خطا، یعنی گناہ گار کو دیکھ کر، خطا کار کو دیکھ کر بھی تو عبرت لی جا سکتی ہے کہ دیکھو یہ غلطی کر رہا ہے، اللہ میں کہیں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ مسلمانوں کا بھلا سوچیں تو کیا پتہ ہمیں بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب۔ قرآن کے اندر عبدالحبیب بھائی اس کا حکم بھی ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا عیب نہ ڈھونڈو، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو۔ حدیث مبارک اس کے بارے میں بڑی واضح میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کے عیب کھول دے گا،
اور جس کے عیب اللہ پاک ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں بالکل ایسا۔ یہ اس طرح ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ کریم قیامت کے دن اس سے جہنم کا عذاب دور فرمائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد کرنا۔ ایک اور حدیث مبارک بڑی واضح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور وہ اس کی مدد پر قادر ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے پکڑے گا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود جو ہے 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور فرمایا ان میں سب سے کم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور فرمایا سود سے بڑھ کر گناہ جو ہے وہ مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ابن ماجہ کی حدیث مبارک عبدالحمید بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کے پاس موجود اور کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ جو سوچتے ہی نہیں ہیں، جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں اور بس ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ بچپن سے ایک جملہ سن رہے ہیں، کسی کی طرف ایک انگلی کرو گے تو 3 انگلیاں تمہاری طرف آئیں گی۔ کاش یہ سب بات سمجھ آ جائے۔ امید کرتا ہوں اللہ کرے کہ ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق ملے۔ راشد بھائی کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ جی، عمران بھائی نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد کا واقعہ بیان فرمایا۔ میں انہی کا واقعہ ذکر کرتا ہوں اور اس عظیم ہستی کا ذکر کرتا ہوں کہ جن کے یہ شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور معاشی اعتبار سے کچھ آپ کی فیملی کمزور تھی، تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک دھوبی کے پاس کام کے لیے بھیج دیا کہ وہاں یہ جائیں گے، کچھ محنت مزدوری کریں گے اور کچھ ان کو رقم ملے گی تو گھر وغیرہ کے معاملات چلیں گے۔ لیکن حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام تو یعقوب ہے، یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ابو یوسف نام ان کا یعقوب ہے۔ تو یہ کام پر جاتے، لیکن کبھی کبھی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم کی مجلس میں بھی آپ حاضر ہوتے۔ جب آپ نے وہاں جانا شروع کیا تو وہاں کے ماحول سے آپ بڑے متاثر ہوئے اور آپ کو وہ باتیں بھلی لگنا شروع ہو گئیں۔ اب آپ کی یہ گویا کہ عادت بن گئی کہ آپ روزانہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جایا کرتے۔ آپ کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ یہ اپنے کام سے کسی اور مقام پر جا رہے ہیں اور ان کے کام میں حرج آ رہا ہے، تو ان کی والدہ امام ابو یوسف کی والدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اس طرح کے معاشی معاملات ہیں اور ان کی کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں، تو میں ان کو وہاں بھیج رہی ہوں کام کے لیے اور آپ ان کو یہاں بلا رہے ہیں، تو یہ تو ان کے لیے گویا کہ ایک آزمائش والا معاملہ ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام ابو یوسف کی والدہ سے فرمایا کہ اے نیک بخت عورت، انہیں علم پڑھنے دو، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بیٹا بادام اور عمدہ گھی کا بنا ہوا حلوہ کھائے گا اور فالودہ کھائے گا۔ اللہ اب بظاہر کسی غریب شخص سے اس طرح کی بات کی جائے تو وہ بعض اوقات فیل کرتا ہے کہ یہ مجھ سے مذاق ہو رہا ہے، تو انہوں نے، ان کی والدہ بھی اس پر گویا کہ بظاہر ایک ناراضگی اور ناگواری والے ابھی کھانے پینے کے ڈالے ہیں اور آپ اتنی لگژری جو ہے وہ چیز کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ ہمارے معاشی حالات ایسے ہیں تو یہ کیسے ممکن آپ ہمارے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بات آئی گئی ہو گئی، اور یہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کفالت تھی وہ امام اعظم نے فرمائی تھی۔ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، تو امام اعظم نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی امام ابو یوسف بھی ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ فقہ حنفی میں امام اعظم کے بعد اگر کوئی شخصیت اتھارٹی ہے یا جن کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے تو وہ امام ابو یوسف ہیں، ان کو امام ثانی کہا جاتا ہے، اور یہ پوری اسلامی ریاست کے قاضی القضات بنے، یعنی ریاست کے ملک کے سب سے بڑے جج بنے، اور آپ کا یہ کمال بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جب معاملات آتے تو آپ فیصلے فقہ حنفی کے مطابق کیا کرتے، اور آپ کے قاضی القضات بننے کی یہ برکت تھی کہ آج پوری دنیا میں میجورٹی دیکھی جائے مسلمانوں کی تقریباً 70% آبادی فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے۔ تو یہ فقہ حنفی پر گویا کہ حنفیوں پر امام ابو یوسف کا یہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن امام ابو یوسف کو امام بنانے والے اور اس مقام تک پہنچانے والے اللہ کی رحمت سے یہ امام اعظم ہے کہ اپنے مال کے ذریعے ان کی کفالت کی۔
بات آئی گئی ہو گئی اور آپ نے علم کا مقام اتنا پایا کہ آپ خود مجتہد بنے اور امام اعظم کے جانشین بنے، امام ثانی بنے۔ ایک وقت آیا کہ آپ کو قاضی القضات کا منصب دیا گیا، یعنی پوری ریاست کا سب سے بڑا گویا کہ قاضی ہیں اور یہ فیصلے کریں گے۔ تو یہ قاضی القضات بننے کے بعد ایک مرتبہ خلیفہ کے پاس گئے، خلیفہ وقت نے آپ کی دعوت کی اور ضیافت کے لیے بہت ساری چیزیں موجود تھی۔ دوران دعوت خلیفہ نے عمدہ گھی، خالص گھی اور دودھ بادام کا حلوہ منگوایا اور فالودہ منگوایا اور امام ابو یوسف کو پیش کیا اور عرض کی کہ اے امام اس سے کھائیے، اس حلوے کو کھائیے، کیونکہ اس طرح کا عمدہ حلوہ بار بار بنوانا ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ تو اب یہ معاملہ دیکھ کے امام ابو یوسف مسکرا دیے، بہت خوش ہوئے، معزوز ہوئے۔ خلیفہ نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ میرے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدا داد بصیرت اور نگاہ سے گویا کہ میرے مستقبل کو دیکھ لیا تھا۔ میری والدہ سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، آج اس گویا کہ اس خواب کی میں تعبیر دیکھ رہا ہوں، ان کے قول کی صداقت دیکھ رہا ہوں۔ امام اعظم نے یہ بشارت عطا فرمائی تھی۔ تو خلیفہ بھی حیران ہوا، متعجب ہوا، اور خلیفہ نے بھی کہا کہ علم وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نفع دیتی ہے۔ اب اس کے پیچھے آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر کوئی بزرگ کسی شخص کے حوالے سے پیشن گوئی کرتا ہے، نیک فعلی کے طور پر بیان کرتا ہے، تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو نیک فعال کے طور پر لینا چاہیے اور اس عمل کے لیے پھر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ تیر بہدف ہوتی ہیں اور اس وقت تو سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن پر یہ کرم کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو۔ تو یہ گویا کہ بصیرت ہوتی ہے، دل کی نگاہیں ہوتی ہیں اور یہ کشف ہوتا ہے کہ آئندہ کی فیوچر کی باتیں جو ہیں جس طرح انسان خواب میں دیکھ لیتا ہے، تو اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے وہ پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی باصلاحیت ہے تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ مال کے ذریعے ہم سپورٹ کریں، ہم دو جملے بھی اگر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیں اور اس کو آگے بڑھائیں تو بعض اوقات استاذ کا یا کسی بھی بڑے کا ایک جملہ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں یہ تو بہت ہی شاندار موٹیویشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا ان عاشقان رسول کو کہ جو علماء کی خدمت کرتے ہیں، جو طلباء علم دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ جس بھی عاشقان رسول کے اگر مدرسے میں، جامعہ میں، دنیا میں جہاں بھی ہیں، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ دیکھیں امام ابو یوسف کی والدہ بھی غریب، وہ بھی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر امام اعظم نے ان کو اسپانسر کیا، آج کے لحاظ سے کہوں تو اسکالرشپ دے دی کہ آپ گھر کی کفالت کو چھوڑے، پیسے ہمارے ذمہ بندے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ طالب علم ذہین ہے، کوالٹی دیکھ لی۔ مگر آپ سوچیں کہ امام اعظم کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن گئے، یعنی حضرت امام ابو یوسف کے کتنے شاگرد بنے۔ یہ علم کہاں تک پھیلا، بلکہ آج تک جاری ہے پوری دنیا میں۔ جو فقہ حنفی پڑھا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے، تو امام ابو یوسف کی بہت بڑی کاوش ہے۔ مگر سبحان اللہ امام اعظم کے خود اپنے اعمال بہت بڑے، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، مگر یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے اچھی طرح عمران بھائی، آپ سب نے پڑھا ماشاءاللہ، درس نظامی کیا، ہمارے استاد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے شاگردوں میں کل کون مفتی اعظم بن جائے۔ تو ہمیں ہر شاگرد پر، ہر طالب علم سے محبت کرنی چاہیے اور اپنے ذمے کچھ ذمہ داری لے لیں۔ کچھ طلباء، کچھ دیکھیں ہم میں سے کتنے، اب میں ذرا تھوڑا سا تاجران سے، کاروباری لوگوں سے جو ویل سیٹ لوگ ہیں ان سے بات کر لیتا ہوں، ہم میں سے کتنے علماء بنے؟ اچھا ہمارے بچوں میں کتنے علماء بنے؟ اگر ہم یہ سب کام نہیں کر پا رہے تو جو کر رہے ہیں ان کو اگر اسپانسر کر دیں تو ماشاءاللہ، میں دوبارہ عرض کروں گا تمام عاشقان رسول کے جو مدارس، جامعات، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آپ کہیں بھی ہیلپ کر رہے ہیں بڑی بات ہے، ضرور کیجئے۔ اور پھر اگر دعوت اسلامی کی بات کریں تو ہمارے تو بعض اوقات ایک طالب علم کو ہم نے دیکھا جب وہ عالم بن گئے تو انہوں نے جا کے 10-10 ہزار لوگ مسلمان کر دیے۔ اب آپ سوچیں کہ جامعۃ المدینہ کے ایک عالم دین ماشاءاللہ ہیں ایسے ہمارے پاس، ایسے کئی ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو دنیا بھر میں سفر کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں، مفتی بن کر تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں، مفتی بن کر جناب اپنے کتنے شاگردوں کو مفتی بنا رہے ہیں۔ تو یہ پروڈکشن آف علماء وہ نیکی ہے۔ اچھا پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہم جس کو اسپانسر کر رہے ہیں کل پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ جائے اور قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں جنت میں ساتھ لے جائے۔ تو یہ ایک واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ عبدالواجد بھائی کافی دیر سے خاموش ہیں، کہ کیا فرمائیں گے؟ جی میرے پاس بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، جی مدینہ شریف کا واقعہ، واہ واہ واہ، بہت سبحان اللہ، ریسنٹ پاسٹ کا ہے۔ کیا بات ہے، مدینے کی تو باتیں سنائیں۔ جی جی، پرسنالٹی جب ریویل کروں گا تو آپ کو اور بھی خوشی ہوگی جی کہ ایک پیر صاحب ہیں اور ایک مرید ہیں ان کے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پیر صاحب ہیں وہ ذرا کام کرتے ہیں کپڑے کا یا اس طرح کا، تو ان کے پاس ایک صاحب کام کرتے ہیں اور وہ ان کا
14,000 ریال جو ہے وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ اچھا چوری کرنے کے بعد وہ اسے اپنے ملک میں بھیج دیتے ہیں۔ اب ایک مرید آتا ہے ان پیر صاحب کے پاس اور ان سے آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو بڑا ایک معاملہ ہو چکا ہے۔ تو کیسے؟ تو کہنے لگے کہ آپ کا وہ جو فلاں ملازم ہے نا، اس نے آپ کے 14,000 ریال چوری کر لیے اور چوری کر کے اپنے ملک بھیج بھی دیے۔ اللہ، وہ بزرگ جو تھے، اب میں اور آپ تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ یار آپ نے مجھے بتا دیا، میرا بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ لیکن ان بزرگ کا چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور وہ غصے میں آ گئے اور اپنے اس مرید سے کہنے لگے کہ تم ایسے ہی لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں پڑے رہتے ہو، اللہ، آپ کیا سمجھتے ہو مجھے نہیں معلوم کہ اس نے چوری کی ہے؟ یہ بینک کی رسید دیکھو، یہ وہ رسید ہے کہ جس کے ذریعے اس نے پیسے ٹرانسفر کیے، وہ بھی پتا تھا ان کو، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس نے پیسے ٹرانسفر کیے۔ تو لوگوں کے عیبوں کو مت تلاش کرو، اور پھر وہ بچہ ہے اس سے غلطی ہو گئی، اور بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، میرے بچوں کی طرح ہے، میرے پاس کام کرتا ہے، اگر میں اس کی پردہ پوشی نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اللہ، اچھا، اب یہاں پہ صرف بات نہیں رک جاتی، آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ اگر وہ ایک آدمی کو بچا رہے ہیں نا، تو شاید دوسرے کو کھو نہ دیں کہ جس نے صحیح فائدے کی بات آ کر بتائی ہے اس کو بظاہر ڈانٹ رہے ہیں۔ لیکن وہ بزرگ نے جب دیکھا کہ میری اس بات سے اس بتانے والے کی بھی دل شکنی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کی دلجوئی کی، حوصلہ افزائی کی، اس کو کچھ کھلایا پلایا اور کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، جو آپ نے کرنا تھا کر دیا، لیکن آئندہ ایسے نہیں کیجیے گا، یہ میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں، اگر میں تربیت نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو یہاں جو سیکھنے کی بات ہے حضور، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہم نے یعنی ایک عادت بنا لی ہے کہ جہاں کسی نے خطا کی وہاں ہم نے جو ہے وہ ڈنڈا نکال لیا، جہاں گھر میں سے کسی نے کوئی غلطی کی وہاں والد صاحب جو ہے نا وہ جوتا لے کر اس کے پیچھے چل پڑے، جہاں کسی رشتہ دار نے کوئی ایسی بات کہہ دی وہاں اس سے رشتہ تعلق توڑ لیا۔ ایسے نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس دنیا میں کسی کی غلطی معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطی معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اور روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی کہ جن کا اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت جو ہے لوگ پوچھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہا وہ لوگ کہ جو اللہ کی خاطر معاف کر دینے والے ہیں۔ تو اب ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو مقصد یہ کہ ہمیں معاف کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی ہے وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا ایک خادم ہے، وہ غلطی کرتا ہے تو میں اس کو دن میں کتنی دفعہ معاف فرماؤں، کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو حضور خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ میرا خادم ہے، دن میں بہت غلطیاں کرتا ہے، لیکن میں اس کو کتنی دفعہ معاف فرماؤں؟ تو حضور پھر خاموش رہتے ہیں۔ تیسری دفعہ جب وہ پوچھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ دن میں 70 دفعہ غلطی کرے تو تم اس کو 70 دفعہ بھی معاف کر دو۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ 70 کے عدد کا مطلب یہ نہیں کہ 70 دفعہ، بلکہ جتنی دفعہ بھی زیادہ سے زیادہ بھی غلطی کرے تو اس کو معاف کر دو۔ تو جو لوگ جن کے پاس لوگ کام کرتے ہیں دکانوں پر، جو ملازم ہیں، ان کے سیکھنے کی بات ہے کہ یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تو وہیں گاہک کے سامنے جو ہے وہ ملازم کو جھاڑ دیا، اس کی بےزتی کر دی، اور بعض اوقات تو کھڑے پاؤں اس کو نکال دیا جاتا ہے، گالیاں دیتے ہیں، بہت ذلیل کرتے ہیں، بعض اوقات غریب آدمی کچھ کہہ نہیں پاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسی مسٹیک یا اگر چوری وغیرہ کی ہے، اگر آپ کے اندر اتنا برداشت نہیں ہے کہ اسے معاف کر سکیں، تو قانونی کارروائی وغیرہ کا حق آپ کے پاس ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی مسٹیکس جو انسان ہیومن ایرر جس کو کہا جاتا ہے، چائے لے کر آ رہا ہے تو کپ اگر گر گیا ہے، تھان کھول رہا ہے تو پراپر نہیں کھول سکا ہے، کوئی چیز وہ بھی بھول گیا ہے، تو دیکھیں آپ کو ذلیل کرنے کی تو اجازت پھر بھی نہیں ہے نا۔ اور یہ روایتیں کتنی زبردست ہیں۔ ایک روایت مجھے بھی یاد آئی کہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کوئی غلام تھا، کوئی مسٹیک ہوئی تو انہوں نے ان کو مارنے کے لیے کوئی چابک وغیرہ یا ہاتھ اٹھایا تو پیچھے سے آواز آئی کچھ اس طرح کہ کوئی ہے جو جتنا تم اس پر طاقت رکھتے ہو اس سے زیادہ تم پر وہ طاقت رکھتا ہے۔ جب مڑ کے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام پیچھے تھے۔ حضور میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں۔ غلام تھے وہ جس کو آزاد کیا۔ تو
تو نبی پاک نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی. تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ جس طرح ہم کسی پر کنٹرول رکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں میرا ملازم ہے, میرا کیا بگاڑ لے گا, جو کہہ دوں, ہم پر بھی تو کوئی کنٹرول رکھتا ہے نا. جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تو معافی کی عادت ڈالیں, اور اس میں الحمدللہ کبھی کبھی پردہ پوشی کرنی چاہیے. بڑا خوبصورت مجھے واقعہ میں نے کل ہی پڑھا اتفاقاً, یا شاید آج ہی پڑھا, کہ وہ نارمل واقعہ ہے کہ ایک بندہ گیا کسی جگہ پر کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ میں. تو کھانا کھانے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ کھانا کھایا اس نے, اور چپکے سے دیکھتا رہا کہ وہ جو کھانا, نارمل سا ہوٹل تھا, تو وہ کھانا نکال رہا ہے, تو اس نے آنکھ بچا کر وہ نکل گیا, بغیر بل پے کیے نکل گیا. تو جو کھانے والا تھا وہ روز لنچ کرنے یا اسی ٹائم پہ آتا تھا, تو اس نے ایک دن تو اگنور کیا. اگلے دن پھر لنچ کرنے اس ہوٹل میں گیا تو اس کو وہی بندہ نظر آ گیا, کہ آج دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے. تو بالکل آج بھی اس نے جو ہے وہ کھانا بھی کھایا اور انتظار کرتا رہا. جیسے ہی وہ جو سیٹ تھا جو کھانا بھرنے والا تھا, آگے پیچھے ویٹر ہوئے, تو وہ چپکے سے نکل گیا. تو وہ پہنچ گیا سیٹ کے پاس, کہتا ہے یار آپ عجیب آدمی ہو, ایک بندہ روز, میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں, کھانا کھاتا ہے اور آپ کے ہوٹل میں آج جو ہے نا وہ بغیر بل دیے چلا جاتا ہے, آپ پکڑتے نہیں ہو اس کو, آپ کے ویٹر کیسے ہیں, آپ کا کوئی نظام نہیں ہے. وہ مسکرانے لگا, کہتا مجھے پتا ہے وہ روز آتا ہے اور وہ روز کھانا کھا کے جاتا ہے. یار روز کھانا کھا کے جاتا ہے, آپ غصے نہیں ہوتے, وہ پکڑتے نہیں ہیں. کہہ رہے میں آپ کو اصل بات بتاؤں کیا ہے, وہ پہلے میرے ہوٹل میں نہیں آتا ہے, پہلے وہ سامنے آ کے بیٹھتا ہے, اور وہ جب میرے ہوٹل میں جب آتا ہے جب رش ہو جائے, اور رش ہونے کے بعد وہ آتا ہے تاکہ وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جب رش ہوگا تو میں نظر نہیں آؤں گا اور میں نکل جاؤں گا. بولا میرا ماننا یہ کہ سامنے آ کے پہلے دعا کرتے یا اللہ رش بھیج دے, کہ رش ہو تو میں اپنا کھانا کھاؤں. تو روز جب یہ میری دکان کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر میں میری دکان بھر جاتی ہے, میرے گھاگ آ جاتے ہیں, اور اب وہ چپکے سے اندر آتا ہے, وہ کھانا کھاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. تو میں کیوں اس کو روکنے والا بنوں اگر وہ میری دکان میں رش کا باعث بن رہا ہے. حضرت عبداللہ, اب یہ کتنی بڑی دل ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں, میں نہیں کہتا کہ ہر بندے کو چوری کرنے کی اجازت دینی چاہیے, لیکن اگر آپ کو مثال کے طور پہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا, ہماری بیمنی میں ایک جملہ ہے, کبھی کبھی کسی سے ٹھگا بھی جانا چاہیے. ہاں ہر جگہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ کہیں, اچھا ہمارا ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے, 5 اسٹار ہوٹل میں, بڑے ریسٹورنٹ میں, وہ جتنا بل بنائیں گے ہم اس میں جناب 100 200 500 اوپر ہی دیں گے ویٹر کے لیے کہ ذرا عزت بن جائے, اور فروٹ والے سے 10 روپے کم کروا رہے ہوں گے. وہ بیچارہ جو ہمیں 5 روپے کی 10 روپے کی چیز دے رہا ہے, اس سے کہیں 8 روپے کی دو گے. یار اس غریب آدمی سے تھوڑی مہنگی خرید لو, مانگ تھوڑی رہا ہے. اگر کوئی کام کر رہا ہے تو میرا تو مشورہ یہ, ٹھیک ہے سودا خریدنے میں بھاؤ کم کروانا بھی اچھی بات ہے, لیکن آج جس دور سے لوگ گزر رہے ہیں نا, یہ فروٹ والے, یہ ٹھیلے والے, یہ بیچارے اپنی روزی روٹی کمانے آئے, ان سے نہ کم, جن کو اللہ نے دیا ہے. میں نہیں کہتا غریب آدمی تھے آپ بحث کر لیں, آپ کا بنتا ہے. گاڑی سے اتر کے میں فروٹ والے سے بھی بحث کروں تو میں جناب روٹی والے, کیوں ان چیزوں سے بحث کرتے ہیں یار؟ ان لوگوں کو تھوڑا زیادہ دے دیا کریں تو یہ کہیں مانگنے نہ جائیں. تو اللہ کرے کہ اس نیت کے ساتھ اگر ہم یہ کام کریں, آپ یقین کریں ان کے دلوں میں, آپ ان کی ہیلپ الگ سے کریں گے نا تو بعض اوقات یہ نہیں لیں گے, لیکن آپ ان سے تھوڑا مہنگا سودا خرید لیں تاکہ انشاءاللہ ان کا یہ کام ہو جائے, اور کیا پتہ کسی ایک کی دعا لگ جائے اور بیڑا پار ہو جائے. کسی نے یہ جو آپ نے کہا نا کہ گاڑی سے اتر کر جو ہے وہ 2-2 روپے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, جی تو اسی طرح دوستوں کی گیدرنگ میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو اسی طرح اسی ٹاپک پر بات چل رہی تھی. ہاں, تو ہم میں سے کسی نے کہا کہ بھائی وہ گاڑی پر اسی وجہ سے ہے کہ 2-2 روپے بچا رہا ہے. مجھے بھی کسی نے یہ کہا تھا کہ وہ پیسے بچا بچا کے گاڑی والا بن گیا. تو بھائی ایسی گاڑی ٹھیک ہے, اب آپ تو بن گئے نا, آپ تھوڑے لوگوں میں بھی بانٹ دو یار. تو بہرحال اچھی نیت رکھنی چاہیے, لوگوں کا بھلا سوچنا چاہیے. حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ, مکتبۃ المدینہ کا رسالہ احترام مسلم, اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا یہ احترام مسلم رسالہ پڑھیں, اور بڑا ہی انشاءاللہ اس سے پھر جذبہ پیدا ہوگا مسلمانوں کی عزت کرنے کا, احترام کرنے کا. اس کے اندر یہ لکھا کہ حضرت عبداللہ خیاط کہتے ہیں درزی کو, تو آپ لوگوں کے کپڑے سیا کرتے تھے, خیاط تھے. ہر مرتبہ ایک شخص آ کر آپ سے جو ہے وہ کپڑے سلواتا اور کھوٹا سکہ دے کر, یعنی جعلی نوٹ, آج کل جیسے فیک کرنسی ہوتی ہے وہ دے کر چلا جاتا. آپ اس کو کپڑے سی دیا کرتے اور جعلی نوٹ جو ہے اس سے لے لیا کرتے, کھوٹا سکہ لے لیا کرتے, کام اس کا کر دیتے. ایک مرتبہ وہ اپنے کپڑے لینے کے لیے آیا تو حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ دکان پر موجود نہیں تھے. آپ کا شاگرد موجود تھا, اور اس نے جب دیکھا کہ یہ کھوٹا سکہ ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, تو منع کر دیا کہ میں جو ہے کپڑے نہیں دوں گا آپ کو. اور جب وہ چلا گیا, حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ آئے تو وہ شاگرد بڑے ہی جو حوصلے کے ساتھ اور جو ہے نا یوں بیان کرنے لگا کہ میں نے آپ کو نقصان سے بچا لیا ہے. کہا کیسے نقصان سے بچا لیا؟ پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص آیا تھا, کھوٹا سکہ دے رہا تھا اور کپڑے لینا چاہ رہا تھا, میں نے منع کر دیا.
تو آپ نے فرمایا کہ یہ کافی مرتبہ یہ بہت ٹائم سے میرے پاس آ رہا ہے، کپڑے سلوا رہا ہے اور ہر مرتبہ کھوٹا سکہ ہی دے کر جاتا ہے، جعلی نوٹ دے کر جاتا ہے، لیکن میں اس لیے لے لیتا ہوں کہ اگر یہ مجھے کھوٹا سکہ نہیں دے گا تو میرے کسی مسلمان بھائی کو دے دے گا، تو اس لیے میں اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہوں۔ یعنی ہمارا حال تو یہ کہ جان بوجھ کر اگر کوئی لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مطلب ممکنہ دوسروں کا نقصان بچانے کے لیے اپنا نقصان برداشت کر لیا کرتے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ دوسرے کو کسی کو نہ دے، یا اگر دے بھی تو وہ ڈیڑھ ہوشیار ہو، نہ لے۔ پازیٹیو تھنکنگ ہے، یعنی کہ آپ کسی بری چیز سے بھی اچھی چیز کو سیکھتے ہیں اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بہت بڑا عرس کرواتے تھے، ہزاروں لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چور جو تھا وہ لنگر چوری کر کے لے جا رہا ہے، اس کو پولیس نے پکڑ لیا، خادمین نے پکڑ لیا، پکڑ کر اس بزرگ کے پاس لائے۔ بزرگ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت یہ لنگر چوری کر کے چور لے کے جا رہا ہے۔ کہا نہیں 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 بھائی، یہ تو ہمارا خیر خواہ ہے، ہم نے یہ لنگر تقسیم ہی کرنا ہے، ہم تو لوگوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جو آئیں اور کھائیں اور جا کے لوگوں کو تقسیم کریں، تو یہ ہمارا مفت کا کارا ہے، یہ مفت کا ہے جو ہمارا کام کر رہا ہے اور جا کے لوگوں کو کھانا پہنچا رہا ہے۔ تو یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، اور اس چیز کی ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ ہم نیگیٹیوٹی میں سے بھی پازیٹیوٹی کو نکال لیں، اور بالخصوص جو ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، رشتے ہیں، ان میں تو بہت زیادہ اس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ جیسے زوجہ ہے، اب اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر تمہاری بیوی کے اندر کچھ برائیاں ہیں تو ان سے صرف نظر کرو، اس کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں، ان پر فوکس کرو، ان کو دیکھو، اور جو اس طرح کی عادت بنا لیتا ہے اس کی زندگی میں سکون رہتا ہے۔ بالکل ایسا۔ یہ صرف واقعات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ فقہائے کرام نے اس کو اصول کے طور پر بھی بیان کیا ہے، کئی فتاوی جات میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ کسی مسلمان نے کوئی بات کہی، کوئی قول کہا یا کوئی کام کیا، تو جب تک اس کا اچھا معنی مفہوم لینا ممکن ہو تو اس وقت تک اسی پر اس کو محمول کرنا چاہیے، خواہ مخواہ میں اس کی طرف ایک بدگمانی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ایک کسی نے بات کہی ہے، اس کے 10 معنی بن سکتے ہیں، 9 معنی ایسے ہیں کہ جس میں اس کا مطلب خراب ہو رہا ہے، اس کی بات غلط ہو رہی ہے اور وہ مفہوم بگڑ رہا ہے، اور ایک معنی اور مفہوم ایسا ہے کہ جس میں اس کی عزت بھی بچ رہی ہے، اس کا قول بھی درست ہو رہا ہے۔ تو اب فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ لازم ہے بندے پر کہ اس معنی کو تلاش کرے۔ نہیں، ہمارے یہاں تو جو 10 صحیح معنی ہوں اور ایک کوئی احتمال بنتا ہو، تو یہ نہیں کیا ہی اسی لیے ہوگا بھائی، اس کا یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ پازیٹیو تو سوچنا ہی نہیں ہے، آلویز ٹرائی ٹو تھنک نیگیٹو، اور اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت بات دیکھیں، یہ ہماری شریعت ہے، ہماری عزتوں کی کتنی حفاظت ہے کہ اگر مسلمان کے ذریعے کوئی بات پتہ بھی چلی ہے تو پہلے اس کے بارے میں حسن ظن کی کوشش کی جائے، اس کا کوئی پازیٹیو احتمال نکالا جائے۔ ان تینوں واقعات میں عبدالحبیب بھائی اگر ایک اور ایکسپیکٹ کی طرف بات کی جائے تو جو عمران بھائی نے بیان کیا، راشد بھائی نے بیان کیا، یا ہمارے عبد الواجد بھائی، واحد بھائی نے جو بیان کیا، واجد بھائی نے جو بیان کیا، جس مسلمان نے یا جس بندے نے وہ کام کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک اس کو وہ رزق عطا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ وہی کام سیدھے طریقے سے کرے تو بھی تو رب اس کو رزق دے گا نا۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس میں سے یہ ایکسپیکٹ بھی نکالنا ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی اب جو ہے نا وہ لوگ پازیٹیو سوچیں گے تو ہم لوگ نیگیٹو کام کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، آپ کو کام نیگیٹو نہیں کرنا بلکہ پازیٹیو کرنا ہے، اور آپ پازیٹیو کام کریں گے تو بھی اللہ پاک آپ کو روزی عطا فرمائے۔ علماء کہتے ہیں نا، اللہ نے تو روزی حلال ہی لکھی ہوئی ہے، اب یہ بندہ ہوتا ہے جو اس کو حرام طریقے سے کما رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نصیب میں جو لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا، ہم سیدھے ہاتھ سے لیں یا الٹے ہاتھ سے لیں، تو ہم نے کون سا وے اختیار کرنا ہے؟ جو مولا علی کا واقعہ، حضرت علی کا جو واقعہ سنا دیں۔ حضرت علی کا واقعہ ہے کہ آپ ایک بار بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ جو ہے وہ وضو خانے کی طرف بڑھے، تو آپ نے اپنا جبہ جو ہے وہ ایک بندے کے پاس رکھوایا اور آپ وضو کی طرف بڑھ گئے۔ جب وضو کر کے واپس لوٹے نا تو دیکھا کہ وہ بندہ ہی غائب۔ اچھا، اب آپ تھوڑے سے حیران ہوئے کہ یار بندے کو میں نے دیا تھا اور وہ بندہ ہی غائب ہو گیا۔ آپ خیر بازار کی طرف آگے بڑھ گئے، دیکھتے ہیں کہ کسی دکان میں وہی آپ کا جبہ جو ہے نا وہ لٹک رہا ہے۔ تو آپ نے جا کر اس دکاندار سے بات کی تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو میرا جبہ ہے۔
تو اس نے کہا نہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے کوئی فروخت کر کے گیا ہے, تو میں جو ہے وہ, تو کہا کتنے کا خریدا ہے؟ تو کہا میں نے جو ہے وہ اس کو 2 درہم میں غالباً خریدا ہے. تو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, وہ خیر جبہ انہوں نے خریدا یا نہیں خریدا وہ میرے پکا ذہن میں نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اس بندے کو یہ اس کی حفاظت کرنے کے عوض میں 2 درہم دوں گا, تحفے میں دوں گا. اب اس بندے نے جلدی کی کہ اس نے اس مال کو الٹے طریقے سے کما لیا, حالانکہ آپ نے نیت کی تھی کہ میں اس کو جو ہے وہ 2 درہم دوں گا. حلال موجود, اللہ پاک نے اس کے لیے رزق لکھا تھا 2 درہم, اس نے جلد بازی کی. تو بسا اوقات انسان جو ہے نا وہ جلد بازی میں غلط فیصلے کرتا ہے, اور جب غلط فیصلے کرتا ہے تو وہ پھر غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے. اس میں یہ بھی چیز ہونی چاہیے, جیسے کاروبار کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں بینکاری کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی. 2 صورتیں ہوتی ہیں, بظاہر کام ایک جیسا ہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی کرنے سے وہ حرام حلال ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ ایک جستجو ہونی چاہیے. بعض اوقات ساری محنت ہوتی ہے, خون پسینے والی کمائی بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن تھوڑا سا ایرر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورا مال حرام ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے کاروبار یا جو بھی ہمارا ارننگ کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو اسکین کروانا چاہیے, کسی مفتی اسلام کو دکھانا چاہیے, اور اگر اس میں جہاں بھی ایرر آ رہا ہے تو اس میں پھر ضد نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات پھر ضد کی جاتی ہے, نہیں اس کے کوئی جائز ہونے کی صورت نکالیں. اب مفتی نے حرام کو تو حلال نہیں کرنا, تو وہ جو ایرر جس کی نشاندہی کی جائے اس کو ختم کر دیا جائے. راستہ بتا دیتے ہیں کہ یوں نہ کریں تو یوں کر لیں. اب اس میں بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ دیکھیں کام دھندے پر, کاروبار پر یا نوکری جو بھی کما رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں تو بھئی کم از کم ایک بار, ایسا نہیں روز چیک کرانا ہوگا, ایک بار اپنے طریقہ کار کو چیک کروا لیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دارالفتاء اہل سنت موجود ہیں, بلکہ اب تو بزنس کمیونٹی کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ مرکز اقتصادیات بنا دیا گیا, یعنی بزنس کمیونٹی کے لیے ایک دارالفتاء بنا دیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ اس کی ویب سائٹ بھی ہے, اس کے فون نمبرز بھی اسکرین پر چلتے رہتے ہیں, اور وہاں آپ جا کر بھی مفتی صاحب سے مل سکتے ہیں, بلکہ آن لائن میٹنگ بھی کر سکتے ہیں. بڑا زبردست یہ فیسلٹی ہمیں مل گئی ہے کہ بزنس کمیونٹی کو بڑی آسانی ہے. اس کے دیکھیں ایک میری ضرورت ہے نا, تو میں ایک بار مفتی صاحب سے رابطہ کر کے اپنا بزنس اسکین کرا لوں تاکہ خود بھی حلال کماؤں, اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں, پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی, پھر برکتیں بھی ہوں گی. اس کے حرام سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر برکت اڑ جاتی ہے, اور پھر آپ سوچیں قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی روزی کو رزق حلال کمانے کے لیے بھی ضرور کوشش کریں. اور جیسا کہ راشد بھائی نے کہا کہ ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کو چیک نہیں کرتے, اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ برس بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو اتنے برسوں سے میں کاروبار کر رہا تھا وہ سارا غلط تھا, اور اس کے اندر اتنا حرام شامل ہو گیا. پھر بعض اوقات تو اتنا بڑا تاوان بن جاتا ہے وہ دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یار اتنی بڑی اماؤنٹ میں کیسے نکالوں. اب تو پھر پہلے چیک کر لیتے, بھائی ذمہ داری تھی آپ کی. تو اللہ کرے کہ یہ بھی ہماری توجہ ہے. جی اور کچھ واقعہ کو سنائیں گے اس میں عبدالحبیب بھائی؟ جیسے ملازمین وغیرہ کی, امپلائز وغیرہ کی بات چل رہی تھی, بعض لوگ اپنے ملازمین کو خود امتحان میں ڈالتے ہیں. تھوڑا سا یوں بھی دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں. آج کل آپ ویسے ملازمین کے واقعات بڑے لاتے ہیں, کل پرسوں پچھلے پروگرام بھی لائے تھے, پر لوگ آ کے ذکر کرتے ہیں. امام صاحب کا, ویسے امام صاحب کے پاس کہانیاں بہت آتی ہیں ویسے, ہاں جو امام ہو اور پھر مصروف مسجد کا امام ہو. اچھا میں جب وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ لوگوں کی جو ہے نا وہ ٹو میں نہ کرے, تو امام صاحب کی ٹو میں تو سب سارے نمازی رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی نمازیوں کو چاہیے کہ امام بھی انسان ہے, اس کی فیملی بھی انسانوں کی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر امام کا بچہ جو ہے وہ بھی امام ہی ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا. کسی کے بچے کی اگر کوئی خامی بھی ہے یا کسی کے بچے کے اندر وہ دینداری نہیں ہونی چاہیے, مذہبی لوگوں کے بچوں کو بالکل مذہبی ہونا چاہیے, لیکن آپ اس کا درد تو پوچھیں, اس باپ سے تو پوچھیں کہ جس نے کتنی کوشش کی اور اس کا بچہ اگر نہیں بن پا رہا تو آپ اس کے باپ کو برا بھلا کہیں گے. یعنی کبھی دیکھیں وہی والی بات ہے, اگر آپ کسی کے بچوں کے معاملے کی وجہ سے اگر باپ کو ٹونٹ کریں گے نا, کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک آپ کو آپ کے بچوں میں دکھا دے. ہاں بچہ آج نیک ہے, کب کل نیکی سے پٹڑی سے اتر جائے, اور بچہ آج بگڑا ہوا ہے, کل پتہ نہیں اللہ کا وہ کب ولی بن جائے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ایسے لوگ دیکھے ہم خود دیکھ لینا, جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہم میں سے بہت سارے ایسے تھے جو اس ماحول میں ہی نہیں تھے. اللہ نے اگر اس ماحول میں عطا فرمایا تو بھی یہ نہیں سمجھنا کہ اب اللہ کرے قیامت مرتے دم تک اللہ اس نیک ماحول میں رکھے, اور بری عادتیں اب بھی جو اندر ہیں اللہ اس سے فارغ کر دے, ہمیں نیک بنا لے. تو نہ ہمیں سیٹسفائی ہونا ہے جو نیک ماحول میں آ گئے ہیں, اور نہ ہم نے کسی کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ یہ بندہ اگر اچھے ماحول میں نہیں تو کبھی بھی نہیں آ سکتا, کیا پتہ اللہ کل اس کے دل میں کیا ڈال دے. تو میں امام صاحبان کے لیے بالخصوص اور باقی بھی مذہبی پیشواؤں کے لیے کہ بہت زیادہ لوگ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں, کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں. اچھا امام صاحب بیچارے اچھے کپڑے پہن لے تو پرابلم, امام صاحب کوئی جناب اچھی سواری میں بیٹھ جائیں, یار ان کا اگر مقتدی
بدی ہے وہ کہتا ہے یہ پیچھے اس امام کے، تو اب اگر امام صاحب کو وہ خوشی خوشی عمرے پہ بھیج دے یا امام صاحب کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کر لے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی مذہبی شخص ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی نظر آئے؟ اگر لوگ اس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی خوش رہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، اور آپ بھی بن جائیں، کوشش کریں. نہیں آپ بھی بن جائیں عالم، آپ بھی بن جائیں امام، اپنے بچوں کو بنائیں اور اچھے امام بنیں. لوگ الحمدللہ سر پہ بٹھاتے ہیں، آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں ذرا امام صاحبان کی بھی نمائندگی کر دوں. جزاک اللہ خیر. آپ نے امام کی بات کی ہے تو کچھ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں. اصل میں یوں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو امام ہو نا پھر وہ امام ہی بن کر رہے. بعض جگہوں پر امام جو ہے نا تھانے دار بن کے رہتے ہیں کہ نہیں یہ یوں ہے تو یوں ہے، یوں نہیں ہے تو نہیں ہے. اب امام کا جو بیسکلی کام ہے بھائی نمازیں پڑھانا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے. یہ دو بیسک کام امام کے ہیں. مسجد کو آباد کرنے میں اچھا انتظامی امور میں امام کیوں بولے؟ اچھا اگر کہا جائے اور ذمہ داری ہو تو الگ بات، لیکن نارملی جب جو ہے نا وہ انتظامیہ کا کام آپ کا ہے ہی نہیں، یعنی مسجد کے انتظامات کرنا، یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، آپ کے جو بیسک جو کام ہے دعوت اسلامی نے جو ہمیں دینی کام دیے ہوئے ہیں ان کو اپنائیں، ان چیزوں کو لے کر چلے تو بہرحال آسانیاں ہوا کرتی ہیں. یہ بہرحال دعوت اسلامی کا ہم پر احسان ہے. اچھا میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اپنے ملازمین کو لوگ نا امتحان میں ڈالتے ہیں. اب ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے جو ہے نا اپنے فلاں ملازم پر شک تھا کہ یہ چوری کرتا ہے، یہ غلے سے پیسے نکالتا ہے. یہ شک تو ہر دوسرے ملازم پہ سیٹ کو آج کل ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا خاص طور پہ گھر میں ماسیوں پہ ہو رہا ہوتا ہے. کیا کرے اس کا علاج بھی بتائیے گا ویسے. اس نے کیا کیا وہ میں بتاتا چلے ہوں. وہ بتا دیں. میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ پھر کہنے لگا ایک دفعہ میں رات میں وہ جو ہے نا میرا ملازم جو ہے وہ آ کر صبح دکان وہی کھولتا تھا، تو میں نے یہ کیا کہ رات کو حساب کتاب کر لیا اور غلہ خالی کر دیا سارا، لیکن اس سے جو ہے نا آنکھ بچا کر میں نے غلے کے اندر رات کو کچھ پیسے رکھ دیے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی نکل گیا، تالا لگا دیا اور دکان بند ہو گئی. اب کیا ہوا کہ صبح آ کر دکان اسی نے کھولنی تھی، تو اس نے آ کر صبح دکان کھولی اور پھر میں آیا اپنے ٹائم پر. سیٹ تو عموماً لیٹ ہی جاتے ہیں، تو میں اپنے ٹائم پر گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا تو غلہ خالی تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس میں پیسے میں نے رات کچھ رکھے تھے، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میں تھے یا نہیں تھے. بہرحال تو اب وہ کہہ رہا کہ میرا جو شک تھا نا اس کے اوپر کہ یہی غلے سے پیسے نکالتا ہے، وہ میرا شک جو ہے وہ یقین کی صورت میں بدل گیا. ٹھیک ہے. تو اب بہرحال اب اس نے بھی نکالے یا نہیں نکالے، شرعی جو اس کے اصول و ضوابط ہیں اس پر اس کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو اگر اس ملازم پر شک تھا تو اس کی تربیت کرتے، اس کو ساتھ لے کر چلتے. اگر نہیں بھی چل رہا تھا آپ اسے اپنی دکان سے فارغ کر دیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. لیکن یوں اس کو امتحان میں ڈال کر اس کو بے عزت کر کے آپ جو ہے یہ طریقے اپنا رہے ہیں تو میرا خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. اچھا یہ تو چلیں اس میں کیا حقیقت ہے وہ تو رب جانتا ہے، لیکن یہ گھروں میں جو ہے نا سامان اگر غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، اب گھر میں سامان غائب ہوا تو پہلا شک تو گھر میں کام کرنے والی اگر ہے تو اس پر لوگوں کا جاتا ہے. اچھا میرے ساتھ یا جاننے والوں میں سے کئی بار ہوا کہ باقاعدہ پورے گھر نے بدگمانی بھی کی اس بیچاری کے اوپر، جو بھی الزام لگانے تھے وہ بھی لگائے، تھوڑے عرصے بعد وہ چیز مل بھی گئی، گھر سے ہی مل گئی. اب اصل میں ہوتا یہ گھر میں 10 افراد ہیں، کسی نے اٹھا لیا. اچھا بچے جو نا آج کل کے چھوٹے بچے تو کوئی چیز یہاں سے اٹھا کے کہاں ڈال رہے ہیں، بعض اوقات تو صوفوں کے اندر سے چیزیں نکل رہی ہیں. بعض اوقات بڑے لوگ ہی جو ہے نا اس کو حفاظت کی نیت سے ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ خود ان کو پھر دھیان نہیں رہتا. اچھا بعض اوقات اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو جھاڑ رہا ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے کو ایک چیز دی تھی کہاں رکھی، بعد میں شوہر کے کسی سامان سے وہ نکلتی ہے. تو تھوڑا انتظار تو کر لیں کسی کے بارے میں گمان قائم کرنے کے لیے. وہ ہمارے یہاں تو چھوٹی منی ہے نا، تو ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اب ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ کوئی چیز گھر میں غائب ہے نا تو اس کی ایک سائیکل تھی. اچھا ایک بار میری پتہ نہیں کوئی بڑی قیمتی چیز تھی، میں ڈھونڈوں ملے ہی نہ، تو اس کی سائیکل کے پیچھے ایک باکس ہے، تو وہ اس باکس میں جا کے رکھ دیتی تھی چیزیں. اچھا مجھے ملی تو میں نے کہا اچھا، اور کتنے دنوں بعد ملی، تو حالانکہ بڑا ڈھونڈا، بڑی پریشانی بھی ہوئی. تو اب تو پہلے وہ ڈبہ ہی کھولتے جا کے کہ بھائی پہلے وہ والے چیک کرو، وہ کبٹ گھر کے اندر ایک ڈبہ نہیں بنا لینا چاہیے. تو یہ ہوتا ہے، بچے ہی بعض اوقات اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہم سے بے توجہی میں رہ جاتی ہے. تو اتنی جلدی بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور ہاں یقیناً ایسا ہوتا بھی ہے، چوریاں بھی ہوتی ہیں، سامان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. جو آپ نے بات کی نا اس کا ایک اور پہلو میں بتاتا ہوں. وہ ہم جملہ سنا تھا کاروبار میں کہ اپنے سسٹم کو اتنا مضبوط بنا لو کہ ملازم کو بے ایمان ہونے کا موقع ہی نہ ملے. ہم بعض اوقات اپنے سسٹم کو اتنا فارغ رکھتے ہیں کہ جو چاہے بےبانی کر لے، بعد میں ہم خود بھی پریشان. بھائی اب جو خاص طور پہ جیسے جنرل سٹور وغیرہ ہیں ان کی ٹیگنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا، تو کوئی چاہے بھی تو جیسی وہ
ایکسٹرا نہیں لے سکتا, چوری نہیں کر سکتا. تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم چاہے وہ گھر کا نظام ہو یا اپنے کاروبار کا نظام ہو, وہ سسٹم کو ایسا بنا لے کہ کوئی چاہے بھی تو ہمارے ساتھ بےایمانی نہ کر سکے. انسان ہے, آج کل لوگ پریشان ہیں, بیماری میں گھر والے ہوتے ہیں, کسی تو آج لے لوں گا کل واپس ڈال دوں گا, اور اس چکر میں بھی کئی لوگ بیچارے چلے جاتے ہیں. اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک چیز اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن جب اس کی ضرورت ہے تب وہ نہیں ملتی. اچھا بعد میں مل جاتی ہے تو گھر والوں سے پوچھو اب کہاں سے مل گئی, بھائی وہیں سے ملی ہے جہاں سے جا رکھی. اس پہ بعض اوقات کہا جاتا ہے جنات بھی ہوتے ہیں, تو کیا وہ جنات استعمال کرنے لے جاتے ہیں, یہ پھر روحانی علاج کی مجلس سے پوچھیں گے. لیکن چیزیں جانے کے بعد بھی مل جاتی ہیں, ایسا بھی ہے, اور بعض اوقات واقعی نہیں بھی ملتی. تو بہرحال اس پہ ہم نے نگران شورا سے ایک بار پروگرام میں بڑی اچھی بات سیکھی تھی, بلکہ وہ کئی بار سمجھاتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک جگہ ہے. اگر وہ تمام گھر والے قانون پہ مسئلے سب کرے نا, اکیلا آدمی تو نہیں کر سکتا کہ بھئی تولیہ کہاں رکھنا ہے, تو جناب کنگھی کہاں رکھنی ہے, تو تاکہ جب بھی گھر والوں میں سے کسی کو یہ چیز چاہیے تو وہ کہاں سے ملے گی, تو پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ورنہ بعض اوقات تو ہم پھر گھر والوں کو ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تو ہمیں تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بہرحال یہ بھی ہونا چاہیے. اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے کہ جیسے مالکوں کو ملازمین سے شکایت ہے, تو کچھ ملازمین کو بھی شکایت ہے. ہاں, ان کی بات کریں بھائی, پھر ناراض ہو جائیں گے ہم سے. اب جیسے یہ کہ ہم جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں 9 to 5 8 گھنٹے ان لگائی آؤٹ لگائی چلے گئے, لیکن بعض جگہ جیسے گھر کے ملازم ہیں, دکان کے ملازم ہیں, تو ان بیچاروں کی آنے کی تو ٹائمنگ ہے, جانے کی کوئی ٹائمنگ نہیں. اسی طریقے سے ان کے ہاں کوئی پریشانی ہو گئی تو چھٹی نہیں ملتی. خاص طور پہ جو گھر میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تنخواہ ان کی دوسروں سے کم ہوتی ہے اور کام ان کا دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. وہ اگر صبح 9 بجے آتے ہیں تو اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جب وہ جاتے ہیں تو رات کے 12 بج چکے ہوتے ہیں. تو ایسے بھی ہیں بیچارے کھڑے کھڑے کام کر رہے ہیں اور ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں, اور جو مالک ہے اس کو بس یہی فکر ہے کہ میرا کام ہو جائے, میرے گھر کا کھانا جو ہے وہ پک جائے, پوچھا جو ہے وہ لگ جائے, صفائی جو ہو جائے, اور اس کے بعد اس کی صحت برباد ہو, اس کو بیمار ہو جائے, کسی کام کا وہ زندگی میں رہے یا نہ رہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جس سے کام لیں پھر اس کا محنتانہ بھی اتنا دیں, اور اس کے بعد انسانی طاقت کے مطابق کام لیا جائے, اس سے زیادہ کام نہ لیا جائے. اس میں بھی دو پہلو ہیں. کئی جگہوں پر تو ہم نے گھر کے کام کرنے والوں کو, لوگوں کو ایسا بھی دیکھا کہ اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں, اس طرح پیار دیتے ہیں کہ جو خود کھاتے ہیں وہ انہیں کھلاتے ہیں, ان کے لباس کا بھی خیال رکھتے ہیں, ان کی کوئی خوشی غمی ہے تو اس میں خیال رکھ رہے ہیں. تو اگر تو آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر تو آپ واقعی دعائیں بھی لے رہے ہیں. اور پھر دیکھیں یہ جو بات ہے نا, اس میں چلیں آپ اس کو کنکلوڈ کی طرف لے جاتے ہیں اس بات کو ہی, کہ اپنے ملازمین کا اچھا خیال کر کے دراصل ہم اپنی مدد کر رہے ہیں. جی سبحان اللہ. ہمیشہ یاد رکھیے, جتنے کاروباری لوگ مجھے سن رہے ہیں, جتنے فیملی کے لوگ سن رہے ہیں, جتنا آپ کا ملازم آپ سے خوش ہوگا وہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا, آپ کی جان کی حفاظت کرے گا, آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا. اگر آپ نے اپنے بندے کو تنگ کیا تو وہ پھر آپ سے محبت تو نہیں کر رہا نا, وہ مجبوراً کام کر رہا ہے, وہ آپ کے نقصان میں بھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے. ہم نے ایسے بھی ملازمین دیکھے جو سیٹ کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں, جو اس کے کاروبار کے لیے جناب اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں, کیونکہ وہ اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے بھی ان کو اپنا سمجھا ہوتا ہے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. آلویز ہمیشہ یاد رکھیں, آپ پیار دے دیں. یہ صرف اب میں ملازم سیٹ کی بات نہیں کر رہا, یہ بالکل اسی طرح کمپنیز میں بھی جو مل کر کام کرنے والے, اگر کوئی ایچ او ڈی ہے, اگر ایچ او ڈی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اپنے بھائی کی طرح ٹریٹ کرے گا, ان کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گا, وہ کبھی بھی اپنے ایچ او ڈی کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر ان کو پتہ ہے اس کا کام ظالمانہ ہی ہے, ہمیں جھڑکنا ہی ہے, اور تو پھر یہ اس کے تھوڑی دیر ہٹنے کی دیر ہے, پیچھے سب کے خیالات اس کے بارے میں پھر برے ہوں گے. تو آلویز آپ کہتے ہیں نا, جسموں پر راج کرنے کی بجائے دلوں پر راج کریں. آپ لوگوں کے دل اپنے پاس لے لیں, پھر آپ آدھی بات کریں گے وہ پوری بات سنیں گے آپ کی. لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ وہی آپ والی بات ہے, میرا کام پورا ہونا چاہیے, میرا سکھ ہو جائے, مجھے آسانی ہو جائے, باقی اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے. تو زندگی اس طرح نہیں گزرتی ہے. اور بالخصوص اب دیکھیں اس کا اگر دوسرا پہلو دیکھیں یوسف بھائی, جتنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں, جتنی چوریاں ہوتی ہیں, جتنے سارے معاملات برے معاملات ہوتے ہیں, میں اور آگے نہیں جانا چاہ رہا, اور بھی چیزیں ہیں, وہ اس میں عموماً گھر کا کوئی یا کمپنی کا کوئی ملازم, سابقہ ملازم ہی ملوث ہوتا ہے. اور جب اس کو جا کر انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی استحصال ہوا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے, یا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو, کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آپ اگر کسی غلط کام کرنے والے کو نکالتے ہیں تو وہ باہر جا کر آپ کے لیے دعا تو نہیں کرے گا. اب اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو نکالنا بھی تو ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات کمپنی کا ہی ماحول خراب ہو رہا ہے اور اسی بنا پر وہ ریونج بھی لے رہا ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. اس کا پھر ایک اور پروفیشنل وے ہے کہ نکالتے وقت ایک اچھا ایگزٹ انٹرویو ہونا چاہیے. نکالنا اور ہے اور ذلیل کر کے نکالنا اور ہے, ٹھیک ہے نا. ایک اچھے انداز سے بھی, ایک خوبصورت انداز سے بھی رخصت ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ یہاں ایک پہلو یاد رکھیے ناظرین, کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں
یا آپ کا کوئی ملازم ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ماتحت کام کر رہا ہے، کسی موقع پر آپ کو اب اس کو فارغ کرنا ہے، اس ذمہ داری سے ہٹانا ہے، تو سبحان اللہ یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ اس کو فارغ کرنا ہے، دشمن نہیں بنانا ہے، اس کو فارغ کرنا ہے لیکن اس کو اپنا مخالف نہیں بنانا ہے۔ ہم پرواہ نہیں کرتے، اور بعض اوقات اتنی بڑی تکلیف بعد میں اٹھانی پڑتی ہے کہ آپ نے اس وقت خیال نہیں رکھا، بعد میں جب یہ لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے تو پھر سارے خیالات یہ رہ جاتے ہیں، پھر آپ کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اس وقت تھوڑا سا ٹائم دے دیں، اس ایگزٹ انٹرویو پر اس چیز کو ختم کرنے پر۔ گھر سے لوگ ماسیوں کو نکالتے ہیں تو بعض اوقات لڑ کے نکالتے ہیں، آپ نے سوچ لیا کہ یہ میرے کام کی نہیں ہے، یعنی ہمارے گھر کی کسی خاتون نے یہ سوچ لیا کہ یہ ماسی یا کام کرنے والی اب ہمارے گھر میں کام کی نہیں ہے، یا فلاں یہ کمپنی کا ملازم مجھے اب اس کو نہیں رکھنا ہے، تو آپ لڑ کے نہ نکالیں، اینڈنگ تھوڑی سی اچھی کر لیں، ملاقات کر کے کر لیں، کوئی تحفہ وغیرہ دے کے بھیجنا ہی ہے نا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو مخالف بنا کر بھیجا، آپ کے گھر کے سارے معاملات اس کو پتہ ہے، آپ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں یہ اسے پتہ ہے، آپ کی کمپنی میں پیسے کہاں پڑے ہیں اسے پتہ ہے، آپ کی فائلیں کہاں پڑی ہیں اسے پتہ ہے، بعض اوقات آپ کب نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ سب پتہ ہے، آپ کی آمدنی کتنی ہے آپ کے اکاؤنٹنٹ کو پتہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بہت ساری باتیں کھل کے نہیں بتا رہا، ڈرنا نہیں ہے، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ حصہ ہے، اور ہم بعض اوقات اس چیز پر توجہ نہیں دے کر بعض اوقات ہم بہت بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تو پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے ملازمین کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں، اپنے بھائیوں کی طرح سمجھیں، اور پھر یہ تو ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے نا یار، نبی پاک خادمین کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر جاتے تھے، ہم میں سے کتنے جو اپنے ملازمین کے گھر جاتے ہیں؟ بھائی ملازمین کے بچوں کی شادی میں جائیں، اچھا تحفہ لے کر جائیں، اور ان کو فیل کروائیں کہ میں بھی تمہارے گھر کا فرد ہوں، ان کو ساری زندگی دعا میں یاد رکھیں گے آپ کو۔ ہم بعض اوقات اتنا ڈسٹینس کر لیتے ہیں کہ نہ ان کے غم میں شریک ہیں نہ ان کی خوشی میں شریک ہیں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہ تانوں ساڈے غم دی فکر نہ ساڈی خوشی دی فکر، ہن تسی بھی جانو تہاڈی فکر سسی نہیں کرانگے۔ ایسا ہاں، مطلب ہر چیز میں خیال کر لیں آپ، پھر اس کے بعد وہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ ابھی آپ نے ایک لفظ بولا کہ بعض لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹنس پر کر لیتے ہیں۔ ہاں، ڈسٹینس نہیں ہونا۔ اچھا، میں اس کے ساتھ ایک سوال آپ سے کروں گا، آپ کا ایک تجربہ ہے کہ کچھ لوگ فاصلے کو بھی مٹا دیتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگ بہت زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں، کلوز ہو جاتے ہیں؟ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے خوش مزاجی، نرمی، اور ایک ہے وقار، جی، یہ دونوں برقرار رہنے چاہیے مالک اور اس کے ملازم کے درمیان۔ مالک تو خیر لفظ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، اب مالک کون ہے ہم سارا، لیکن یہ کہ ہمارے سیٹ کہہ لیں یا ہمارا باس کہہ لیں یا جس سے ہم آنر کہہ لیں، جس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، ہمیں کبھی اپنے آپ کو ایسا فیل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو اپنے یہ سوچنا چاہیے اللہ نے دیا ہے تو مجھے آج یہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی کسی کا ملازم ہوتا۔ ایک وقار کی دیوار اس لیے ضروری ہے، وہ استاد اور شاگرد میں بھی ہونی چاہیے، وہ باپ اور بیٹے میں بھی ہونی چاہیے۔ وہ بعض اوقات ہم گرا دیتے ہیں نرمی کے نام پر، پھر بعد میں تربیت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر آپ اپنے ملازم سے ابے تبے تو تڑاک یارانہ والا معاملہ کر لیں گے تو کبھی آپ اس کو سختی نہیں کر سکیں گے، کبھی آپ اس کے معاملات پر اسے سرزنش نہیں کر سکیں گے۔ تو بالکل اسی طرح جیسے اب مثال کے طور پہ بڑی پیاری مثال ایک بار نگران شورا نے دی تھی کہ مثال عمران پہ تھوڑا دور ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہ استاد اپنے شاگرد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا طبیعت کیسی ہے، لیکن شاگرد نے بھی استاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ استاد صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو یہ ختم کر دیا آپ نے۔ یعنی اس لیول تک نہ چلے جائیں کہ اب شاگرد بھی استاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے۔ استاد کبھی کبھی ایسی بات شاگردوں کے سامنے کر سکتا ہے تفنن والی جس میں سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، لیکن اب شاگرد بھی استاد کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دے تو یہ استاد کا کام ہے کہ اجنبیت بھی نہ رہے، فرینکنس بھی رہے، نرمی بھی رہے، لیکن وقار بھی رہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب نے اپنے استاد صاحب کا ایک جملہ بیان کیا تھا ہماری کلاس میں کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد صاحب کہتے تھے کہ میں ہر اس اسٹوڈنٹ کا، ہر اس شاگرد کا دوست ہوں جو مجھے استاد سمجھتا ہے، اور جب مجھے شاگرد اپنا دوست سمجھنے لگے تو پھر میں اس کا استاد بن جاتا ہوں۔ ہاں، پھر استاد بھی زبردست والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کو اپنا فیملی ممبر سمجھیں، ان کے دکھ درد کو سمجھیں۔ آپ یقین کریں، یو ول انجوائے، یقین کریں، میں سمجھتا ہوں ایز اے بزنس مین، اب میں آپ کو رائے دیتا ہوں، اچھے ملازمین، وفادار ملازمین، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں جب آپ کو ایسے افراد مل جائیں جو آپ کے کام کو سنبھال لیں۔ آپ کا کام اگر انہوں نے سنبھال لیا تو آپ کریں نا پھر دین کا کام، آپ مکے مدینے جائیں، آپ حج پر جائیں۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں یوسف بھائی جو جاتے ہی نہیں، کہتے ہیں یار دکان کیسے چھوڑوں،
حالانکہ ملازم ہے خود. ہاں خود بہت سارے ملازمین ہیں ان کے پاس، لیکن ان کو ملازمین پہ یقین ہی نہیں آتا. انہوں نے یا تو ان کو رکھا ایسا ہے، یا بھائی آپ تھوڑے پیسے بڑھائیں، تنخواہ دیں، اپنا مینیجر اپنا فرنٹ مین اتنا مضبوط بنا لیں کہ آپ کے وہ غم دور کر دے گا، مگر اس کو پھر ایسا عزت بھی تو دینا. تو یہ بہت بڑی اچھا دنیا ایسے چل رہی ہے، جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑی کام پہ جاتے ہیں. آج بھی ایسی کمپنیاں کراچی کے اندر خود موجود ہیں، اربوں پتی لوگ ہیں، شام کو گھر چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ساری دنیا ان کی فیکٹریاں ان کی 24/7 کام ہو رہا ہوتا ہے. ملازمین چلا رہے ہوتے ہیں. کیوں کہ انہوں نے سسٹم بنایا اور ان کو عزت کے ساتھ اچھا روزگار دیا. تو اچھے افراد تو رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر مل جائے تو اس کو کھونے مت دیجیے گا. بلکہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جس بندے کو چیک کرنا ہو کہ بندہ کیسا ہے، جس کے ملازمین پرانے ہوں اور جس کے دوست پرانے ہوں، سمجھ لو اچھا آدمی ہے. سمپل فارمولا ہے. پتا چلے نا کہ یار اس کے ہر 2 سال بعد ملازمین تبدیل ہو جاتے ہیں، یا ہر سال 2 سال بعد دوست بدل جاتے ہیں، تو پھر تسی بھی دور ہی رہو. ٹھیک ہے، پھر سلام دعائی رکھو، پھر تہاڈی بھی باری آنے والی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سمپل فارمولا ہے. آپ چیک کر لیں کہ کس کے دوست برسوں بچپن کے دوست اگر آج بھی اس کے ساتھ ہیں نا، اس کا مطلب بندہ ٹھیک ہے. یا اس کے ملازمین 20 25 سال سے اس کے پاس کام کر رہے ہیں، یہ کاروبار یہ بندہ ٹھیک ہے. ورنہ کار رکتا ہے، کوئی آدمی فوراً چلا جاتا ہے. تو بہرحال چلیں، بہت ساری تجربات کی باتیں، کہانی کے پیچھے کہانیاں بھی ہوئیں، اور ہم نے کچھ واقعات سنے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ناظرین، اور اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ کچھ واقعات لے کر آئیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیں. اب تو ماشاءاللہ مدنی چینل ملٹی چینل بن چکا ہے. بچوں کا مدنی چینل بھی تھا، عام ناظرین کے لیے تو تھا ہی تھا، اب بزرگوں کا مدنی چینل بھی آ گیا ہے، اور بزرگوں کے پروگرامز بھی آ رہے ہیں. تو مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو. نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی